Assalamu alaikum viewers. Today we are again live on SARP Facebook page और आज हमारे पास बड़े ही स्पेशल गेस्ट मुनव्वर इबादुल्लाह साहब हैं. उनको बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट की और उनको इनवाइट किया और ताकि आज हम उनके व्यूज जाने. मुनव्वर इबादुल्लाह साहब का मैं एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन करवा दूंगा. अदरवाइज तो इनकी अपनी सोशल मीडिया पे और अदरवाइज भी मैं देखता हूँ फैन फॉलोइंग लाखों में है माशाल्लाह. तो जो SARP पेज के फॉलोअर्स मेंबर्स हैं उनके नॉलेज के लिए आई वुड लाइक टू शेयर. सबने प्रोग्राम तो देखा था आइडिया करोड़ों का, तो उस प्रोग्राम की पर्सनैलिटी और उसको लेके चलना और देन इन्वेस्टमेंट ऑन आइडियाज वो सारा जो है मुनव्वर साहब करते रहे और ये नियो टीवी से जो है वो ऑन एयर होता था. और उसके बाद मुनव्वर साहब इज ए चेयरमैन जॉकलैंड प्राइवेट लिमिटेड. This is a real estate and construction business. He is also a president Jock Global Investment Group and he is CEO Imtrex Corporation. और इसके अलावा और भी सर के प्रोफाइल में काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो सर से ही हम सुनेंगे कि आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या-क्या आप सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सर, on behalf of myself and my SIRP team, we all warmly welcome to you on SIRP page, sir. Thank you so much नवीद भाई, आपके बुलाने का और आपके लोगों से बात करने का मौका देने का. Sir, we are honored to have you today with us, sir. तो अभी हम अपनी फॉर्मल सर बातचीत का आगाज करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं. तो सर, ये आइडिया करोड़ों का वहीं से थोड़ा सा हमें बता दें कि वो आइडिया करोड़ों का वो खुद एक आइडिया था, तो वो आइडिया कहाँ से आया और जिसने काफी लोगों को एक राइट ट्रैक जो है एक राइट पाथ दे दिया. ना सिर्फ उन लोगों का जो आपके प्रोग्राम में वो आइडियाज लेके आते थे, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग भी देखते थे कि ये क्या लोग लेके आ रहे हैं, यंगस्टर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान लेके आ रहे हैं. तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया और उस आइडिया का जो टीवी पे जब वो चला ऑन एयर हुआ और उसके बाद जो लोगों ने आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की तो वहाँ पे क्या सक्सेस स्टोरी या रेशो क्या रही है सर, इसके बारे में बताइए. थैंक यू. तो असल में ये पाकिस्तान में ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने वाले नबील कदीर हैं. उनकी ये एफर्ट थी पाकिस्तान में. नियो चैनल के जो चेयरमैन हैं शफीक साहब, उनकी चौधरी, उनकी कोशिश थी कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए. ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म तो उन्होंने बिल्ड कर दिया, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो पहले भी आते थे. बाकी मेरे काफ़ी कोलीग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की. फिर ज़ाहिर है मेरा इत्तेफाक हुआ आने का और उस पर, और मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की. आइडिया यही था कि पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे और एटलीस्ट मैं उस वक्त तक समझता था कि शायद पाकिस्तान में क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की कमी है, इसलिए अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की जाएं तो ये जो सॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम, जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है. नबील कदीर और उनके जो बाकी कोलीग्स हैं वो काफ़ी अरसे से 10 साल से पाकिस्तान में, मैं तो ज़ाहिर है अमेरिका में होता हूँ, तो जो लोग पाकिस्तान में हैं वो लोग 10 साल से इस पे कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इकोसिस्टम बिल्ड करने की. और इकोसिस्टम बिल्ड होते हुए टाइम लगता है. इट टेक्स अबाउट 20 to 25 years टू बिल्ड द इकोसिस्टम इन एनी एरिया. तो एंटरप्रेन्योरशिप तो वैसे भी न्यू है पाकिस्तान में, स्ट्रक्चर नहीं है, फिर कुछ सोशल इश्यूज हैं उसको करने के लिए. रहा आपका क्वेश्चन कि वो कैसा एक्सपीरियंस है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. देखें, आज अगर मैं और आप बात कर रहे हैं या बाकी लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों से ताल्लुकात बने हैं, उसमें आइडिया करोड़ों ने बहुत अहम रोल अदा किया है टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पीपल. और फिर कि मैं उनकी किस कैपेसिटी में हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग देम टू गेट टू द लेवल दे वांट टू बी. तो उस सारी चीज़ों में काफ़ी सारी जो काविश है वो सब लोगों की है. मैं सिंगल हैंडेड क्रेडिट नहीं लेना चाहता किस चीज़ का, कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. और मैं आई एम जस्ट अनदर पार्टिसिपेंट उसी जो एक इकोसिस्टम है उसको हम बिल्ड करने के लिए. अब ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी कंट्रीब्यूशन है. कोई उसको नॉलेज के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई नॉलेज और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ दोनों को कर रहे हैं. तो ये है कि थोड़ा सा कि मैं उसमें फाइनेंशियली भी
کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور ان ٹرمز آف نالج، جس کا اندازہ مجھے تھوڑا سا بعد میں ہوا کیونکہ جیسے ہی انویسٹمنٹس کی اس کے جو ریزلٹس تھے اس کو میں نے دیکھا، اور اس میں جو میں نے گیپ دیکھا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ انویسٹمنٹس کا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ آگے موو نہیں کر پاتے، اور دیٹس ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن وہ 100% ٹرو نہیں ہے. دیٹ مائٹ بی ٹرو فار 20-30%، لیکن وہ 100% ٹرو نہیں ہے. آئی تھنک دا پرابلم از بیسک پرابلم جو ہے وہ نالج گیپ کا ہے، اور یہ جو باقی میری جتنی بھی کوشش ہے وہ اس نالج گیپ کو کلوز کرنے کی ہے کہ ہم اس نالج گیپ جو پرابلمز ہیں پاکستان میں نالج گیپ کے اس کو کمپلیٹ کرنے کی، اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی، بالکل میں آپ کو فالو کر رہا ہوں سر کافی عرصے سے، اور آپ کی میں یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی، تو ایگزیکٹلی آئی 100% ایگری کہ اس میں ایک سورٹ آف جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ ایک مینٹل ٹریننگ ہو رہی ہے، اور کچھ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو آپ بڑا سمپل وے کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں. تو میں آپ کا اس میں نو ڈاؤٹ فالوورز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بھی ویورز کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا کہ وہاں پہ کافی ویلیویبل کنٹینٹ پڑا ہوا ہے اور اس کو لازمی دیکھیں. اچھا سر، ابھی چونکہ آپ نے آپ کی اپنی ایک لائف سٹوری ہے اور ایک ٹرو انسپائریشنل سٹوری ہے، سکسیس سٹوری ہے، زیرو سے کامیابی تک جو ہے وہ آپ کا سارا سفر ہے. تو اس کے اندر ابھی دیکھیں ہم لوگ نا اس کو سکسیس کو پہلے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کرنے کے اندر ہر بندے نے اپنی اپنی اس کی انٹرپریٹیشن نکالی ہوئی ہے. تو میں فرسٹ آف آل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سکسیس کیا چیز ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، اور کب بندہ جو ہے وہ اپنا سمجھے کہ جی ہاں جی میں جو ہے یہاں پہ ہوں اور یہاں تک چلا جاؤں تو یہ میری سکسیس ہے. سکسیس نام کس چیز کا سر؟ دیکھیں، جتنے انسان ہیں دنیا میں اتنی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی میرا خیال ہے، کیونکہ اٹس اے ویری پرسنل. کسی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا جو ہے وہ سکسیس ہے، کسی کے لیے ایک باعزت زندگی گزارنا چاہے وہ کم پرسی کی ہو وہ سکسیس ہے، کسی کے لیے ایمان کے ساتھ جینا سکسیس ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ مٹیریل پوزیشن کو ایکوائر کرنا جو ہے وہ سکسیس ہے، ایک سرٹن لیول کمفرٹ لیول کو اچیو کرنا. تو جتنے اس دنیا میں لوگ ہیں اتنی ان کی سکسیس کی ڈیفینیشنز اور کرائیٹیریاز ہیں میرے خیال میں. تو یہ اٹس اے ویری پرسنل تھنگ، کوئی بندہ اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹرو سکسیس ہے. ہاں، اب رہ گئی بات کہ ہمارے ہاں کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم لوگ بڑے مٹیریلس سوسائٹی ہیں، ہمارے ہاں ہر چیز کا معیار پیسہ ہے، اور ہمارے ہاں میجورٹی آف ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو جس کے پاس فائنینشنل مٹیریل پوزیشن زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو سکسیس کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ پوری ٹریڈیشنلی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ اکراس دا ورلڈ آلموسٹ 60% 70% تک ویلڈ ہے. چاہے وہ امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو بلینئر ہے اس کو سکسیسفل سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کی پرسنل لائف میں اور ملین چیلنجز ہوں، اٹ اسٹل کنسیڈر سکسیس، رائٹ. تو ٹریڈیشنل جو ویلیو میٹرکس ہے جس پہ سکسیس کو میئر کیا جاتا ہے وہ اس کی فائنینشیل پوزیشنز ہیں کہ وہ کتنا اچیو کرنے میں کامیاب ہوا ہے. فیم ہے، اور فیم کا بھی الٹیمیٹلی وہ کیا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو مانیٹائز کیسے کر پائے. اور اسپیشلی ان اے کیپٹلسٹ سوسائٹی اٹس آل اباؤٹ monetizing that and to come and materially possession کو اپنے کو پروو کرنے کے بعد. میرے نزدیک سکسیس یہ نہیں ہے. میرے نزدیک سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں تو آپ سکسیسفل ہیں. اب وہ اصول کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ اصول جیسے میں نے کہا کوئی بندہ بادین رہنا چاہتا ہے کہ وہ اس کا ایمان انٹیک ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ سکسیسفل ہے. وہ اس کی جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ فائنینشلی اس کو پورا کر لیتا ہے، سکسیسفل. کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ کو اپنی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر سکون ہونا چاہیے. اگر آپ میں سکون نہیں ہے اور ملٹی ملینئرز ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے نزدیک سکسیس کا کرائیٹیریا یہ ہے. نا رہ کی بات کہ جو ٹریڈیشنل سینس آف سکسیس ہے وہ اس میں اینڈ کبھی نہیں آتا. یہ جو انسان کا آئیڈیا ہے، اگر آپ کبھی شمالی علاقہ جات میں گئے ہیں
تو جب آپ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہاڑی آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. آپ اس پہاڑی کی چوٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے آگے تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پہ میں نے جانا ہے. لیکن اصل میں وہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہے وہ آپ کا ویو بلاک کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے تو بہت بڑا اس سے بھی بڑے پہاڑ ہیں. تو اب دیکھیں نا, ایک اگر وہ آپ ہائرارکی آف مازلو کو پڑھ لیں تو اس میں وہ جو پیرامڈ ہے, باٹم آف دا پیرامڈ ہے, پہلے تو آپ کی سروائیول کی جنگ ہے. جب آپ اس سروائیول کی جنگ سے نکلتے ہیں پھر آپ کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے, اور جب جس ویزیبلٹی پہ آپ ہوتے ہیں تو آگے کا سفر آپ کو نظر آتا ہے کہ اب میں نے اس چیز کو مارک کرنا ہے. وہ جو بھی چیز آپ نے اس کو مائل سٹون رکھتے ہیں, جب اس مائل سٹون تک آپ قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں یا پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو آگے روڈ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ جو بندہ اس سرکل میں ہو وہ یہ کہے کہ میں نے اچیو کر لیا. اور انسان کے خیالات بدلتے رہتے ہیں, انسان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. ہم کوئی اسٹیٹک نہیں ہوتے. جو 18 سال کی عمر میں آپ سوچتے تھے اپنی لائف میں, وہ 22 سال کی عمر میں نہیں آپ سوچتے. جو 22 سال کی عمر میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ 25 سال کی عمر میں نہیں سوچ رہے ہوتے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان تقریباً 7 سال کے بعد وہ اس کی پرسنالٹی میں سگنیفیکنٹ چینجز آ جاتی ہیں, کیونکہ اس کو جو دنیا کی اویئرنیس ہے وہ اس کی بڑھ چکی ہوتی ہے. تو یہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے الٹیمیٹ جو سکسیس ہے وہ اچیو کر لی. سکسیس از اے پروسیس اینڈ اٹس ناٹ دی اینڈ گیم. ایگزیکٹلی, آئی ایگری. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ نے ایک میجر چنک بتایا کہ مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر 60-70 میں بھی 80% لوگ جو ہیں وہ نیٹ ایسٹس دیکھتے ہیں اور اس کو سکسیس مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں وہ اگر پرپز آف لائف کو سمجھ لیں, کچھ اسپرچل ریئلٹی کو اس طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ کیسز بھی ہوتے ہیں اور ان کی سکسیس جو ہے وہ اس طرف آ جاتی ہے. لیکن میجورٹی جو ہے اس مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر وہ اس کو نیٹ ایسٹس کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. ابھی سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا 7 ایئرس کے بعد جو ہے وہ تھاٹ چینج ہوتی ہیں. وائی 7 ایئرس؟ آپ ان 7 سالوں کو سکسیس کے ساتھ, اور چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بزنس فارمیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو ان 7 ایئرس کو کیسے آپ لنک کرتے ہیں؟ ان 7 ایئرس کی آپ کے پاس کیا, کیسے اس لاجک کو لنک کریں گے اس کے ساتھ سر؟ اچھا, اب دیکھیں یہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں ہے, یہ میرے اپنی جو آبزرویشن اباؤٹ لائف ہیں. آپ دیکھیں نا, پہلے 7 سال بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو کوئی بھی میموری ہے, اگر آپ جہاں پہ بھی پڑھ کے دیکھیں, لوگوں کو 9 سال 8 سال ارلیسٹ 8 ایئر سے شروع ہوتی ہیں. 7 سال سے پہلے کی بندوں کی کسی بھی بچے کی میموری نہیں ہوتی انلیس کہ وہ ٹراما ہو. تو ٹرامے کے علاوہ کسی بچے کو یاد نہیں ہوتا کہ 7 سال سے پہلے اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا. وہ تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے پیدا ہوئے نہیں ہوئے, یو ہیو اے بلینک اسٹیٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ کیا ہوا. حالانکہ سب سے زیادہ جو آپ کی پرسنالٹی کا امپیکٹ ہے وہ پہلے 7 سال میں ہوتا ہے. یو فارم یور پرسنالٹی ود ان دا فرسٹ 7 ایئرس. لیکن آپ کی یادداشت کوئی نہیں ہے. آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں تو اس کا بلو پرنٹ ہے, لیکن آپ کے کانشیس لیول پہ آپ اس کو ریکال نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ 14 سال کی عمر میں جب ہم پہنچتے ہیں, فیمیل ہوں میل ہوں, ہم میں تھوڑی سی ایک جسمانی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ گیوز اس a different kind of experiences and awareness about life and everything else around us. پھر آپ 14 سال سے 21 سال میں دیکھیں تو آپ کی میچورٹی کا لیول کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. 14 سال کے بچے کا سوچیں اور آپ 21 سال کا لڑکے کا دیکھیں یا لڑکی کا دیکھیں, تو لائف از اے کمپلیٹلی اپوزٹ آف جو منصومیت کا لیول 14 سال میں ہوتا ہے وہ 21 سال تک ختم ہو چکا ہوتا ہے. وی آر ویل اویئر آف آور سراؤنڈنگ. اور اگر پاکستان کا آپ نام دیں تو آپ دیکھیں گے 28 سال تک تو ہمارے یہاں پہ لوگوں کے 4 بچے اور پتہ نہیں کتنی ذمہ داریاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو آپ یہ جو نا فنڈامنٹلی دیکھو, انسان کا شعور بدلتا ہے انسان کی سراؤنڈنگ سے, اور ہماری سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہیں. یہ جو 7 سال کا, تو نو اٹس ناٹ کوئی سائنٹیفک نہیں ہے, لیکن ایک جسٹ وہ ہم اکثر کہتے ہیں 7 سمندر 7 آسمان 7 دن. تو میرے خیال میں یہ 7 کا حصہ جو بہت اہم ہے ہمارے انسانی جو بھی ہمارے طریقے ہیں, اس میں 7 کافی اچھا پلے کرتا ہے. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں 28 ہے, پھر 35 آتا ہے, 42 آتا ہے, پھر آپ وہ 50 کا قریب کا نمبر آ جاتا ہے. پھر آپ پاکستان میں دیکھ لیں, ہماری جو ایوریج ایج ہے 64 ہے. تو اگر آپ اس 7 کے نمبر کو دیکھیں تو آپ کو ڈائنامکس بڑی تبدیل ہوتی ہوئی آپ کی زندگی کی جو
ریکوائرمنٹ ہیں, رسپانسبلٹیز جو ہیں, جو آپ لائبلٹیز کہہ لیں, رسپانسبلٹیز کہہ لیں, جو آپ سے ڈیوٹیز ہیں آپ کی, وہ بدل جاتی ہیں, بڑی ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ دیٹ آلسو گیوز یو اے نیو لیول آف تھاٹ پروسیس. تو انسان اپنے خیالات کے بدلنے سے بدلتا ہے. تو یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں, یہ جو آپ کی جسمانی اور انوائرمنٹل جو چینجز ہیں, یہ انسان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے جاتی ہیں. دین دے ایکسپلور کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے, پرسنل ریلیشن شپ میں, بزنس میں, انوائرمنٹس میں. تو میرا خیال ہے کہ ساس کا ہنسا از اے ویری ویری کی فگر ٹو. اب ان ٹرمز آف اگر آپ ایجوکیشن دیکھیں تو 21 سال تک موسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں. اگر آپ 16 سال یعنی ماسٹرز بھی کرتے ہیں تو 21 سال کی عمر میں, 21-22 سال کی عمر میں یو آر ڈن یور اسٹڈیز. اور پریکٹیکل لائف جو جاب کی لائف ہے, چاہے وہ بزنس کی لائف ہے, اس میں آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے بیچلر کیا تب بھی, اگر کسی نے سال ضائع کر لیا تب بھی, یہ ہو سکتا ہے 1-2 سال اوپر نیچے ہوں. آف کورس دس از ناٹ اے ہارڈ نمبر کے ساتھ کے بھی نمبر تبدیل ہونا ہے, وہ کسی کا 6.5 بھی ہو سکتا ہے, کسی کا 8 بھی ہو سکتا ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ کسی کے کیا ہے. لڑکیوں میں جو ہے اس کو ڈفرنٹ نمبر ہو سکتا ہے, لڑکوں کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن دیٹس ویئر یو اسٹارٹ ٹو فیل آبزرو دیز تھنگس, رائٹ. تو یہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ انسان کے بڑے کی مائل سٹون ہے. 21 سال کی عمر, 28 سال کی, 35 کی اور 42 کی, اور اس کے بعد آف کورس یہ جو 4 نمبر ہے نا, 21 تک تو دیکھیں 14 سال کی عمر تک تو 7 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ایگزسٹ بھی کر رہے تھے پلانٹ پہ کہ نہیں کر رہے تھے. اگلے 7 سال میں ہمیں تھوڑی بہت شعور آنا شروع ہوا, اور اس میں سے بھی ہاف ٹائم ہم سو کے گزار دیتے تھے. ماں باپ نے کہا سو جاؤ, ہم نے سو گئے. اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا, نہ سیل فون تھے, نہ ہم نے کوئی چیٹ کی رات کو, نہ واٹس ایپ کے گروپ سے, رائٹ. تو وہ جو چیزیں نہیں تھیں ہماری جنریشن میں. اب بچوں کی تو اور بات ہے, وہ تو 7 سال کی عمر میں سیل فون یوز کرنا, پرابلی کی پلیئر, وہ گیمز کھیل رہے ہوں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ کی جو نیچرل پروسیس ہے, جو ایوالو ہونے کا پروسیس, اس پہ امپیکٹ کرتی ہیں آئی تھنک ویری اسٹرانگلی. جی ایگری سر. اس میں ابھی چونکہ ہمارا بزنس فارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم آج بات کریں گے, اور اس میں ایک انڈیویجول کی بھی اس کے اندر میٹر کرتا ہے کہ وہ اپنا لائف پلان کیسے لے کے چلے. تو وہ کون سے 7 سال ہیں, اور ان 7 سال کے اندر انسان جو ہے ایک انڈیویجول, چاہے وہ بزنس مین ہے, کوئی انڈیویجول ہے, وہ اپنی کیسے بیٹر پلاننگ کر سکتا ہے کہ 7 سال کے لیے یہ وہ اسٹیپ لے لے. اور آپ کی میں ایک ٹاک ایک جگہ سن رہا تھا, تو اس میں آپ نے 7 years ٹو بیکم ملینئر کے حوالے سے کچھ ایسی بات کی تھی. تو آج ہمارے بھی ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ 7 سال کون سا ڈسپلن اڈاپٹ کیا جائے تو آپ سکسیس کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں, کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو 10,000 آورز ہیں کہتے ہیں کسی چیز کو ماسٹر کرنے کے لیے. کسی بھی ایریا میں آپ نے ماسٹر کرنا ہو, اپنی اس سکلز کو اگر آپ نے گرو لیول پہ پہنچنا ہو, ایکسٹریم آپ نے کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہو. آپ ڈاکٹر دیکھ لیں, امریکہ میں 4 سال کی اسٹڈی ہے, 3 سال کی ریزیڈنسی ہے, 7 سال لگتے ہیں اس کو آپ کو ڈاکٹر بننے میں, رائٹ. اگر آپ سرجن ہیں تو آپ پہلے 4 سال کی ریزیڈنسی کریں گے, 5 سال کی, اور 2 سال کی فیلوشپ کریں گے, دین آپ پلاسٹک سرجن بنیں گے, 7 سال لگتے ہیں. تو یہ جو کمبینیشنز ہیں, یہ کوئی یعنی ایک نیچرل فلو ہے ہمارے, کیونکہ دیکھیں ابزارپشن کی بھی تو کی ہے نا, ہم کتنا ابزارو کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں, کتنی ہم پروگرس کر سکتے ہیں ایک وقت میں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں, وہ 14 سال کی عمر میں بھی بیچلر کر کے کمپلیٹ کر کے 16 سال کی عمر میں, جیسے وہ ایک کینیا کا بچہ ہے, اس نے میرے خیال 14 سال کی عمر میں بیچلر تک کی ساری اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے. تو ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ 1 آؤٹ آف ملین ہے, وہ 1 آؤٹ آف مے بی 10 ملین ہوں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے جیسا عام آدمی جو ہے وہ اتنا ذہین ہو کہ وہ ساری چیزیں پہلے کر لے وقت سے, یا کوئی کسی کا جیک لگ جائے اور وہ ٹک ٹاک بنا لے جو 3 سال میں اس کو بلینئر بنا دے, رائٹ, یا فیس بک بنا لے. یہ ایکسیپشنز ہیں. اب اس کو یہ نارمز نہیں ہے. لوگ اکثر کبھی کہتے ہیں کہ سر میں تو 3 سال میں بلینئر بن سکتا ہوں. ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تو اس نے کہا 7 سال ضائع کروں میں ملینئر بننے کے لیے, میں تو بلینئر بن سکتا ہوں. تو بھانجے بھائی یار, آپ کو کس نے روکا کہ آپ بلینئر نہ بنے؟ لیکن یہ کہ نا ایک بندہ ہے, ایک بچہ ہے, میں اکثر کہتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اچیو کتنا کر پاتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے آپ سٹارٹ کہاں سے کریں. ایک بچہ ہے, وہ کسی تھر کے علاقے سے غریب گھر سے نکلتا ہے, اس کے گھر میں چولہا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, اور رننگ واٹر بھی نہیں ہے.
وہ اگر 7 سال کا سفر کر کے کسی کام پہ پہنچتا ہے, چاہے وہ ملینئر پہ کلب پہ پہنچے, تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک بندہ ہے وہ اسلام آباد کے ڈیفنس میں نکلتا ہے, یا آرمی پبلک اسکول سے نکلتا ہے, یا اس کا باپ جرنل ہے, وہ ملینئر لیول اچیو کر لے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو بات اس چیز کی ہے کہ آپ دیکھیں میئرنگ ٹیپ کہاں سے شروع کرنی ہے نا. آپ کے جس بندے کے پاس بیسک نیسیسٹی نہیں تھی, اس کی 7 سال, اور ایک بندہ جو ایوری تھنگ پری ریکویزٹس آلریڈی واز دیئر, اس کے 7 سال بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ میں نے ایک عام آڈینس سے, ایک جنیرک آڈینس سے بات کرنی ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر 50% لوگ 60% لوگ اگر گیون کہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں دے میٹ کر رہی ہیں, اور اگر وہ تھوڑی بہت ڈیسنٹ جاب کر رہے ہیں, تو وہ کون سے 4 یا 5 یا 10 سٹیپس ہیں ان کو کر کے وہ آگے جا سکتے ہیں. اب پاکستان میں راتوں رات امیر ہونے کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہے. اٹس اوور نائٹ سکسیس کی جو ہماری جتنی بھی لیزی قومیں ہوتی ہیں, یا جن میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی جن قوموں میں, ان میں یہ اس طرح کے راتوں رات بغیر کسی کام کیے امیر ہونے کے خیالات بڑے ہوتے ہیں. وہ اگر کولمبیا ہو تو وہاں پہ لوگ ڈرگ ڈیلنگ شروع کر دیتے ہیں, اور پاکستان ہو تو چوریاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ہم گپلے سوچ لیتے ہیں, کوئی فراڈ سوچ لیتے ہیں. تو افریقہ ہو تو اس میں آپ نے دیکھ لیا وہ سپیم, نائجیرین سپیم پوری دنیا میں مشہور ہیں, رائٹ. تو ہم اوور نائٹ وہ پھر کوئی انلیجیمیٹ ویز سوچتے ہیں اس کو کرنے کے. اب یہ چیزیں لیجیمیٹلی بھی آپ اچھے طریقے سے خود پلان کر کے بھی کر سکتے ہیں. اب کہاں کب کس ایریا میں پاکستان میں بچوں کو کیونکہ اتنی سوشل اویئرنس نہیں ہوتی, یہ چیزوں کی اویئرنس نہیں ہوتی. یہاں پہ تو ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو بھی بہت ساری جو سوشل کنسٹرکٹس ہیں ہماری لائف کے یا سوسائٹی کے, ان کی اویئرنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو 25 سال کی عمر تک بھی ہوش آ جائے کہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے آپ کی لائف میں, کیونکہ ہم تھوڑے سے لیلا مجنو قوم ہے نا, ہم عشق مشوقیوں میں زیادہ پڑے رہتے ہیں, اور جو نیسیسٹیز آف لائف ہے اس کو کم سوچتے ہیں. ہم یہ جو رومانٹیسائز کرتے ہیں نا اپنی لائف کو, فیری ٹیل سٹوریز, شادیاں کرنے, اور یہ جو بھی ہمارا رومانٹکزم ہے ہماری قوم میں, محبت بھرے گانے سن کے بھرا ہوا ہے, تو ہم جو ریالٹیز آف لائف ہے نا اس کو بڑی دیر بعد جب شادی ہوتی ہے, 2 بچے ہوتے ہیں, مشکلات سامنے آتی ہیں, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی اے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. جب ماں باپ کہتے ہیں بھیا اب آپ تو شادی شدہ, اپنا کام خود کرنا شروع کرو. تو میرا خیال ہے 25 سال کی عمر تک لوگوں کے, نارملی 26 سال 27 سال کی عمر میں لوگوں کو ہوش آنا شروع ہوتی ہے کہ لائف از ٹف اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سروائیو. کچھ کو جلدی آ جاتی ہے جو غریب گھرانے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں ایوریج 25 سے 26 سال 27 سال کی عمر میں انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ دس از ناٹ وٹ فیری ٹیل اسٹوری آئی تھاٹ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی. اب جب یہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ وہ اسٹوری نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا, یہ ویسے نہیں ہونا, وی ہیو ٹو ورک, وی ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں دیکھو گھر ہوتا ہے نا, آپ ڈیفنس میں بنا ہوا 2 کنال کا 4 کنال کا گھر دیکھیں, اس کا پہلے بلو پرنٹ بنتا ہے, پھر اس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ ہر روز ایک اینٹیں چاہے 5 ٹرالیاں خریدنے کی آپ کی کیپیسٹی ہو, لا کے پھینکتے رہیں اور لگاتے رہیں, کبھی ایک طرف کو دیوار بنا دی, کبھی دوسری طرف کو بنا دی, کبھی تیسری طرف کو بنا دی, تو آپ کا گھر وہ اتنا خوبصورت پلان نہیں ہوگا. ہمارے ہاں لوگ اس طرح کرتے ہیں, زگ زیگ جیسے گاڑی چلاتے ہیں ہماری روڈ پہ, ایسی زندگی کو چلاتے ہیں. کبھی ادھر چلے گئے, وہاں سے پتا چلا کہ یہاں نہیں جانا, ڈی ٹور کر لو, دوسری طرف ٹرن کر لیا, شارٹ کٹ کرنے کے لیے کسی چھوٹی سی گلی میں گھس گئے, آگے پتا چلا ٹانگا آ گیا, پھر واپس بیک اپ کر رہے ہیں. تو ہماری زندگی لٹرلی ایسے گزرتی ہے. وی ڈونٹ ہیو اے پلان, وی ڈونٹ ریئلی پلان اینی تھنگ. کسی نے جاب آفر کر دی تو وہ کر لیں گے, اگر کسی نے ماں باپ نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ تو ڈاکٹر بن گئے, اگر انکل کوئی پی آئی اے میں تھے تو پائلٹ بن گئے, دادا جی کبھی فوج میں تھے تو کچھ کر لیا. یعنی ہماری اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لائف میں, ہماری کوئی انسپریشن نہیں ہے, اور ہماری کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے لائف کا. ہمارے ہاں 95% میں لوگ کہوں گا don't plan their life, they have no blueprint. تو اب ایک گھر ہے جو دیواریں کوئی جہاں دل آیا دیوار بنا دی, جہاں کھڑا کر دیا, جہاں چھت ڈال دی, کہیں پہ کچھ کر دیا, ماں نے کہا شادی کر لی, آٹومیٹکلی بچے ہو گئے اللہ کی رحمت سے, رائٹ. تو کوئی اچھا جیک لگ گیا تو باہر چلے گئے, کسی نے بلا لیا تو کچھ, یعنی ہماری ساری لائف ان پلانڈ ہے. وی آر ویری سرکمسٹانسز ڈریون نیشن. اور پھر ہم اس کا جو
صلہ ہے وہ اپنی تقدیر کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا میرے مقدر میں، میں نے یہ سوچا. اب یہ دیکھیں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ایف ایس سی میں 2 سال پری میڈ پڑھنا پڑتا ہے، پھر یو پاس دا ایگزام، یو گو ٹو دا میڈ اسکول، میڈ اسکول کے بعد آپ نے ہاؤس جاب کرنی ہے، ہاؤس جاب کے بعد اگر آپ نے فیلوشپ کرنی ہے، تو ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے بعد یو بیکم اے ڈاکٹر. زندگی میں بھی اگر آپ نے ایک خوبصورت عمارت بلڈ کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، یا اپنا ایک مقام بنانا ہے معاشرے میں، تو آپ کو پلان کرنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. واٹ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف یور لائف. اور آف کورس آپ کی وہ جو پلاننگ ہوگی، وہ جو گھر ہوگا وہ وہی ہوگا. دیکھیں نا، اگر آپ 5 مرلے کے گھر میں ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 10 مرلے کا گھر پلان کریں گے نا، یا کنال کا کر لیں گے. آپ 5 کنال یا 8 کنال کا گھر تو نہیں پلان کریں گے. اب جب آپ 2 کنال کے گھر میں آ جائیں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 8 کنال کا گھر کیسا ہوگا. تو پہلے جو آپ کی بصارت ہے، جو آپ کی ویژن ہے، جو آپ کی اینٹیسپیشن ہے، اس پہ اپنی لائف کو ڈیزائن کریں کہ وہ لائف کیسی ہونی چاہیے. کتنا پیسہ میکس یو فیل کمفرٹیبل ان لائف. میں کہتا ہوں ملینئر اسٹیٹس از نتھنگ. اصل چیز ہے کمفرٹ اسٹیٹس. آپ کتنے دیکھیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس $1 ملین ہے اور اس کا مہینہ کا خرچ $300 ہے. اس بندے کے لیے $1 ملین کی ورتھ بہت ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ اس کے $1 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے، اس کے پاس $1 ملین ہے. اس کا $1 ملین جو ہے اگلے 10 مہینے میں ختم ہو جانا ہے. رائٹ. تو آپ کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس لائف سٹائل کو میٹ کرنے کے ریسورسز کتنے ہیں. تو آپ یہاں فائنینشیل پلاننگ کیسے کرنی ہے، کس طرح کے گھر میں رہنا ہے، کس طرح کی لائف گزارنی ہے، کس طرح کی گاڑی چلانی ہے، کس طرح کی آپ کی فیملی ہونی چاہیے، کس طرح کی ان کو کوالٹی آف لائف دینا چاہتے ہیں آپ اپنی وائف کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو، اپنے والدین سے آپ کیسے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں آپ اپنا کیا مقام بنانا چاہتے ہیں، کس طرح کی اس میں. تو پلان کریں پہلی چیز. باقی تو پیسہ بنانا، ملینئر بننا جو ہے نا بعد کی چیزیں ہیں. پہلے سیٹ کریں ٹارگٹ. آپ نے اچھے ہسبینڈ بننا ہے، اچھی وائف بننا ہے. اچھے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اچھے ہسبینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھی وائف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھے فادر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھی مدر کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ بھی مدر ہے جو اپنے بچے جو ہے میڈ کو دے کے ساری رات سارا دن مزے کرتی پھرتی ہے، باہر سڑکوں پہ پھرتی ہے اور کچھ اور کرتی ہے. اور وہ بھی مدر ہے جس کے نزدیک 6 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ گزارنا جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو دونوں مدر، یہ نہیں کہ کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی پریورٹیز ڈفرنٹ ہے. ایک بندی ہے اس نے شو بزنس میں کام کرنا ہے، دیٹس اوکے، لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے میں نے کرنا کیا ہے. ڈیفائن یور لائف، ڈیفائن بلو پرنٹ بنائیں پہلے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ایک اپنا جو ڈریم ہے اس کو ویژولائز کرنا سیکھیں اور ایک کمٹمنٹ آ جائے. اپنے آپ سے ایٹ لیسٹ ایک کمٹمنٹ کریں کہ ہاں میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میرے ٹارگٹ ہیں. تو تب پھر یہ بات آگے چلے گی. فرسٹ اسٹیپ از کمٹمنٹ، کہ آپ ویژولائز کر لیں کہ جی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک اس کو اس طریقے سے ہم سم اپ کر سکتے ہیں اس بات کو. ڈیفینیٹلی وہ 7 ہیبٹس میں وہ کوی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹارٹ ود دا اینڈ ان مائنڈ، رائٹ. تو آپ پہلے ویژولائز کریں، سوچتے ہیں کہ گھر کا جو بلو پرنٹ ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ اینڈ کیا ہوگا جب بن جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا تو گھر کیسا ہوگا. اب تو 3D گرافکس آ گئی ہے تو اس میں تو آپ پیپر پینسل لیں، اس پہ ہر چیز لکھ لیں کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سی یور لائف ان 7 years. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ابھی اپنے ٹاپک نیکسٹ پہ چلتے ہیں. تو یہ ایک عام انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ کیا میں ایک انویسٹر ہوں؟ اس کے اوپر بھی کوئی آپ کی، کیونکہ کافی میں اس پہ ٹاکس دیکھتا ہوں، تو آپ اس ہماری آج کی آڈینس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اپنے آپ کو وہ ایویلویٹ کی کن کیا میجرز ہیں اس کے کہ وہ دیکھ لیں کہ آر دے گڈ انویسٹرز اور ناٹ؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے کا جو پاکستان میں ویکلز ہیں اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اتنے اسٹیبل نہیں ہیں یا اسٹیبلش نہیں ہیں. ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کے بہت کم چانسز ہیں، رائٹ. یا ریئل اسٹیٹ ہے یا آپ کسی کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں وہ جو شیئرز بائنگ کا جو کانسیپٹ ہے امریکہ میں یا باقی جگہوں پہ یا کوئی اپنا کرنے کا، اب انویسٹمنٹ آپ بہت سارے لوگ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی اور بزنس میں انویسٹ کر کے کر لیں، یا اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر لیں، یا سائڈ پہ پراپرٹی بزنس کر لیں. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اچھے بننے کے لیے، انویسٹر بننے کے لیے پہلے آپ اس انڈسٹری کو سمجھیں، پہلے اپنا نالج ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، نارملی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کسی نے مشورہ دیا،
کسی کے پاس پیسے, مجھے اکثر میسج آتے ہیں, سر میرے پاس 2 لاکھ ہیں, میں کیا کروں, میرے پاس 5 لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, 20 لاکھ ہیں. دیکھیں, جب تک اگر ایک بندے کو یہ نہیں پتا کہ پراپرٹی کی ویلیوز اس وقت کیا ہیں, وہ کیا انویسٹمنٹ کرے گا. اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کوئی اسٹارٹ اپ میں شروع کرے گا تو اس میں اس کے چیلنجز کیا ہیں, یا اس بزنس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ. تو پہلی چیز ہے, جو بھی انڈسٹری میں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اگلے 3 سال اس میں $1 کی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں, بلکہ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, لوکیلٹی کو سمجھیں, اپنے اسکل کو دیکھیں. اب دیکھیں, ہر شخص ہر چیز نہیں بن سکتا, اور اس چیز کو جو جتنی جلدی آپ ایکسپٹ کر لیں گے ریالٹی کو. اب دیکھیں, میری پرسنالٹی میں ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا اور میں سرجن بھی نہیں, بالکل نہیں بن سکتا. مجھے خون دیکھ کے ڈفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں انسانیت کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا, سرجن بہت اچھا رول ہے, لیکن میں نہیں کر سکتا, میرے اندر نہیں کیپیسٹی. مجھے خون دیکھنا نہیں اچھا لگتا, مجھے روتے ہوئے بچے نہیں اچھے لگتے. سرجن اب سرجری کر رہے ہیں, ایک آدھ ڈیتھ پوری لائف میں کبھی نہ کبھی ضرور ہونی ہے, میں وہ نہیں فیس کر سکتا کہ میرے ہاتھ سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا انڈر نائف ہو جائے. میری پرسنالٹی ایک سرجن کی نہیں ہے. میں ایک انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں, پیسے ضائع ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی کین ری ارن. دوسری چیز, اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ بزنس میں جائیں, اپنی پرسنالٹی دیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فائنانس کو سمجھ سکتے ہیں, کچھ نہیں سمجھ سکتے. جو آپ موٹا کاروبار کرنا ہے تو اس میں انٹر ہوں, جیسے ریل اسٹیٹ ہے. اگر چھوٹی چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں پھر بزنس کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس $1,00,000 ہیں تو 10,000 سے کام کریں, اگر کروڑ روپیہ ہے تو 10 لاکھ سے کام کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے لاسز ہوں تو آپ اس کو سسٹین کر سکیں. اب دیکھیں نا, میں اگر آپ اس کو بتا دوں کہ ہوائی جہاز کیسے اڑانا ہے, آپ کو بک بھی دے دوں, آپ 4-5 بکس پڑھ لیں, اور آپ کو کسی دن کہیں کہ جی آ جائیں آپ ہوائی جہاز اڑانا شروع کر لیں, تو آپ پہلے دن تو ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتے نا. آپ کو ٹائم لگے گا اس کو سیکھتے ہوئے, ٹیک آف کیسے کرنا ہے, لینڈنگ کیسے کرنی ہے, اتارنا کیسے ہے, امریکہ جانا کیسے ہے اس جہاز کو لے کے, رائٹ, آپ کو فیول کتنا ہونا چاہیے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کر جاب رہے ہوں 30 سال. ہمارے ملک میں لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ 30 سال جاب کی, ریٹائر ہوئے, باہر نکلے, جو پینشن ملی اسے بزنس شروع کر دیا. بزنس کی الف بے کا نہیں پتا, سیلز کا نہیں پتا, مارکیٹنگ کا نہیں پتا, جو اس کے کمپوننٹس ہیں اس کا نہیں پتا, اور آل آف سڈن آ گئے جی وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی چیز نہ پتا ہو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کام کریں. اسی لیے تو میں یہ سارے انیشیٹوز لے رہا ہوں کہ لوگ سیکھیں, فرسٹ پہلے سیکھیں پھر کریں, تو دیٹ ول گیو یو اسٹرینتھ, اور آپ کا لاس نہیں ہوگا. اور بینگ اے بزنس مین یو آلویز ہیو ٹو ایکسپٹ لاسز. جس بندے میں لاسز برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. ابھی ہم اس میں آئیں گے, فردر اس چیز کو ایکسپلور کریں گے جو آپ کا انیشیٹو ہے لیڈرشپ بائی اپرینٹسشپ. اس سے پہلے جو میں اس جو ڈسکشن ہے اس کو کلوز کرنا چاہوں گا, اگر آپ اس پہ بھی کوئی پوائنٹ آف ویو دے دیں. نیڈ آف کسٹمر کی آپ بات کرتے ہیں کہ بزنس کے کچھ رول آپ نے بتایا کہ بزنس کو ویلیویٹ کرنا ہے, پھر وہ پرائس اور اس کی آپ کے نمبر آف کسٹمرز, اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کیا پیرامیٹرز ہیں کہ جب آپ کون سا بزنس کرنا ہے اس کی سلیکشن کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بزنس صرف 2 چیزوں کا نام ہے. یا تو آپ کسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں یا کسی گیپ کو پورا کر رہے ہیں, رائٹ. اب جیسے میں پانی کی اگزامپل اکثر دیتا ہوں کہ دیکھیں, اگر پانی پینے کا صاف نہیں ہے تو آپ وہاں پہ بوٹل پانی کی لے کے آئیں گے تو پانی وہ خرید لے گا کوئی. اب اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے پانی خریدنے کے. اب یہ دیکھیں, پانی کی ضرورت تھر میں ہے, لیکن تھر میں اگر کسی کے پاس 20 روپے نہیں ہے اس بوتل کو خریدنے کے, وہ آپ سے کیوں خریدے گا, کیسے خریدے گا؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہے. ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن افورڈیبلٹی نہیں ہے. لاہور میں اگر آپ لے کے آتے ہیں وہی 20 روپے کی بوتل کو خرید لے گا. اب اسی بوتل کو آپ سوات میں ندی کے ساتھ کھڑے ہوں اور بیچنا شروع کر دیں, آپ 5 روپے کی بھی بیچیں, لوگ نہیں خریدیں گے. کیوں؟ کہ وہاں پہ نیسیسٹی نہیں ہے. وہاں وہ پانی فری میں چل رہا ہے, وہ ہاتھ سے پکڑے گا پی لے گا. Why should he pay you even 5 rupees, right? تو ہمارے ہاں لوگ نیڈ انالیسس نہیں کرتے. کریانے کی دکان کھلی ہے, ساتھ ایک کریانے کی دکان اور کھولیں گے. بھائی 500 لوگ رہتے ہیں اس بستی میں, اگر آپ اس بستی میں ایک کریانے کی دکان تھی, آپ نے دوسری اور کھول لیا, اب وہ ڈیوائڈ ہو کے 250 آئیں گے آپ کے پاس. اب کیا ہوگا کہ ایک شخص جو سب سے زیادہ آپ کو جو ادھار دے گا, لون دے گا, وہ بندے کو وہ
وہ جو ہے وہ اس سے وہ لینا شروع کر دیں گے, اور جو بندہ لون نہیں دے گا اس سے وہ نہیں لیں گے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ پیسے پھنس جائیں گے. یعنی پھر دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم, اور اتنے پیسے نہیں ہوتے, پھر وہ لون دیں گے. وہ تو پہلے ایویلویٹ کریں کتنے کسٹمرز ہیں اور کس لیول کے ہیں. آپ 1 منٹ کے لیے کنٹرول کر لیں گے, اس سے بات کریں گے اور فل اسکرین کر لیں. میرے نا خیر بیٹری کا کوئی پرابلم ہے, میں اس کو دیکھوں کہ اگر میں اس کو پلگ ان کر سکوں اپنی لیپ ٹاپ کو. میں جی ایک پلیز آپ مین ویل کر لیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو ایک فل اسکرین پہ کرتا ہوں. جی آپ جی اس کو کریں. جی ویورز, ابھی ہم منور عباد اللہ صاحب سے بات کر رہے تھے, اور آج جیسے کہ ہمارے یہ ٹاپک اور ڈسکشن پوائنٹس تھے, گروئنگ ود ٹیمز, ایویلویٹ یور سیلف, بینگ انویسٹر, لیڈرشپ بائی اپرینٹسشپ, اور پرنسپل آف سکسیس. تو ان کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے جو ہی ریکنیکٹ ہوتے ہیں تو دین وی ول ڈسکس آن گروئنگ ود ٹیمز. اور اس کے بعد جو سب سے میجر اور فوکسڈ ایریا ہے آج کا, وہ ہے لیڈرشپ بائی اپرینٹسشپ. یہ ایک انیشیٹو ہے منور صاحب کا, تو اس پہ ان سے ہم رائے لیں گے کہ یہ جو ہے آئیڈیا کیسے ایکچولی ویلیو ایڈ کرے گا اس سوسائٹی کے اندر, اور یہ کس طریقے سے یہ لیڈرز کو جو ہے وہ مرج کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بزنس لیڈر جو ہیں, کیا یہ سب کے لیے اپرچونٹی ہے یا کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے؟ ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا ان سے پوچھ لیں گے, اور اس کے آفٹر سلیکشن وہ ان کی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کیسے منور صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. تو جو ہی آئی تھنک سر آر یو ریڈی, آپ کا وہ کنیکشن کا. جی میں آ گیا ہوں. جی میں سر اس کو لیتا ہوں. تو ہم وہ بات چیت کنٹینیو وہیں سے کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک لائک کوئی بھی بزنس ہے تو ہمارے ہاں بالکل ایسے لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں ایک شاپ ہے وہ چلی, تو ہم نے دیکھا دیکھے اس کو پتا چلا 3-4 شاپس ہیں, اور یہ نہیں چیک کیا اس سوسائٹی کے اندر کتنے کسٹمر ہیں, اور ہم نے وہ بزنس شروع کیا, خود بھی بیٹھ گئے, اپنی انویسٹمنٹ بھی بٹھا لی, اور جو پہلا نیو آئیڈیا لایا تھا اس کو بھی بٹھا دیا. تو یہ ایک ڈیلیما ہے. اور نمبر 2 جو ہے بینکس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کا زیادہ تر ٹائم یو ایس اے میں گزرا ہے اور آپ کا بزنسز بھی وہیں پہ اسٹیبلشڈ ہیں, تو بینکس بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے پاکستان میں ان کا جو لینڈنگ کا سسٹم ہے, پھر اس کے اوپر پروفٹ ریشوز ہیں, وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا امریکہ اور یہاں کا اس میں کمپیریزن دے سکتے ہیں کہ وہاں کیسا ایکسپیرینس کیا تھا اور یہاں کیا ڈفرینس ہے؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں وہ بالکل نہیں ہیں, بزنس فرینڈلی نہیں ہے ہماری انوائرمنٹ, اور اس میں دونوں کسٹمر فیسنگ بھی نہیں ہے کیونکہ کسٹمر ادھار لینا چاہتا ہے. اور دیکھیں امریکہ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کریڈٹ سسٹم ڈیولپ کر دیا. آپ نے کنزیومر کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, کنزیومر کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کا برڈن ڈائریکٹلی بزنس کو نہیں لینا پڑتا. کنزیومر جو ہے وہ اپنا کریڈٹ کارڈ لے کے بینک اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی تنخواہ آنے تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ 25 دن یوز کر لیں ہمارے پیسے, آپ جیسے پیسے آتے ہیں آپ پے کر دیں. انہوں نے اس کو لینڈنگ کر دی اور اس کو فرینڈلی بنا دیا تاکہ اس کو ہر بندے کو دکاندار سے نہ مانگنا پڑے, اور دکاندار کو کسی بھی دکان سے جا کے لے لے, تاکہ یہ جو ادھار کا سلسلہ ہے ہمارے ہاں جس میں ہمارے بزنس مینس کا سب سے زیادہ پیسہ ضائع ہوتا ہے, وہ چاہے ہول سیل کا ہو, چاہے وہ پرچون کا ہو, چاہے وہ کسی لیول کا. تو ایک تو انہوں نے اس کو فکس کیا. دوسرا انہوں نے جو کنزیومر جو فائنینسنگ ہے اس کو فرینڈلی کیا بزنس کو, اور اس کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بھی بہت کم ہے. ہمارے ہاں کیونکہ آئی ڈونٹ نو, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے لوگ ہیں کافی سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے نہیں آئے ہوتے, انہوں نے پوری دنیا کے ماڈلز پڑھے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حالانکہ ہمارے ہاں یہ دیکھو کنزیومر فائنینسنگ ہے ہی نہیں, کنزیومر کریڈٹ ہے ہی نہیں, پروفائل ہے ہی نہیں ہمارا, اینڈ یٹ اے پی آر جو ہے 12-13% کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر ایک شخص ہے جو چھوٹی سی دکان کرتا ہے, وہ 12% پہ کیسے لون لے سکتا ہے, یہ 10% پہ لون لے کے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے. ہماری جو ٹوٹل نیٹ گراس پروفٹ ہے وہ آلموسٹ 17% کے یا 20% کے قریب ہے. اتنے کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ پرائس سینسٹیو ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. آپ اس میں سے آپ نے 10% دینا ہے اپنے
बैंक को पैसे में से, आप तो बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकते अनलेस कि आप बहुत बड़ी मछली हो और आप जो करेंसी की डीवैल्यू हो रही है 20-15-20% उसको यूज करके इसको पे कर रहे हो, आपके डॉलर्स में एसेट्स हो, आप बाहर बेच रहे हो, आपने रुपी को उस वक्त लिया जब वो 100 का है और डॉलर्स के अगेंस्ट उस वक्त पे किया जब वो 160 का है, तो उसके दरमियान ये जो हैजिंग होती है या जो जो उसके दरमियान का प्ले है। अब इतने एडवांस तो हमारे कंज्यूमर नहीं है बेचारे ना, एक आम गांव का लड़का या एक कोई खातून जो, तो हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग भी नहीं है, छोटे लेवल के कर्जे भी नहीं है, अगर हैं तो उसमें रिश्वत इतनी ली जाती है 20% 30% का, वो वाइबल नहीं है। जब तक हम फाइनेंसिंग को सिंप्लीफाई नहीं करते, हमारी जो शॉपकीपर्स हैं, छोटा जो देखिए अमेरिका में भी दुनिया के हर मुल्क में ऑलमोस्ट 85% जो काम होता है, इकॉनमी होती है, वो बेस्ड ऑन अ स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटी दुकान के हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस या माइक्रो बिजनेसेस होते हैं, जिसमें एक मुलाजिम से लेकर 20 मुलाजिम के दरमियान के लोग होते हैं, 85% 80% वो इकॉनमी होती है। पूरी दुनिया में ऐसे है, ये कोई पाकिस्तान नया मुल्क नहीं है। 5 कहीं वो थोड़ी सी ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन है ऐसी परसेंटेज यही है, ठीक है। तो हमने जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स हैं जो जिन्होंने उसको थोड़ा सा सप्रेस किया हुआ है, कुछ हमारे यहाँ विजन नहीं है। हमारे देखो, हम बहुत सारे काम है जो कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ इस्लामिक टीचिंग है वो करते हैं, एंड येट हमने इंटरेस्ट 12% भी तो इस्लाम के खिलाफ है ना, ये तो नहीं है कि वो इस्लाम के हक में है जो 12% है, लेकिन हमने उस फाइनेंसिंग को कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ है। जब तक हम रिफॉर्म नहीं करते, जब यहाँ पे असद साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस जमाने में भी जब मेरी मुलाकात हुई वो दाऊद साहब से, मैंने उनको भी ये बात कही कि हमारे यहाँ ये जो, जब तक अगर हम माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को हम रिफाइन नहीं करते, ये टैक्सेशन को ठीक नहीं करते, ये फाइनेंसिंग को अवेलेबल नहीं करते, अब गवर्नमेंट जो है हैंड आउट्स देने के लिए बड़ी तैयार रहती है हर वक्त, और हम लोग भी बड़े खुश होते हैं जब 5,000 भी मिल जाए, 12,000 भी मिल जाए। वो 12-12,000 आप देंगे, वो खा पी जाएंगे, फिर कोई पैसे नहीं होंगे। उसकी बजाय अगर आप उनको इज्जतदार एक बिजनेस करने के लिए थोड़े से पैसे ज्यादा दे दें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दें, ताकि वो अपना 5-4 हजार रुपया महीने का खुद कमाने के काबिल हो जाए। और जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना पैसे दें, जिनको जरूरत है दें, लेकिन ये चीजें आपको लॉन्ग रन में पहले से सोचनी चाहिए कि माइक्रो, वो इमरान खान साहब ने वैसे ऐलान तो किया है यूथ प्रोग्राम, लेकिन वो भी सिंप्लीफाइड नहीं है। फिर हमारी देखें, किसी भी मुल्क में जो जो ये हाउसिंग होती है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें 21 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, और इसके लिए इसको मॉर्गेजेस जो हैं, वो मैंने कई बार इस पे बात की है कि मॉर्गेज 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4% 3%, अमेरिका में भी यही है। अब जंबो लोन्स हैं, आपने करोड़ रुपए का घर का खर्चा वो लिया है, एक सरकारी मुलाजिम तो बेचारा अपना घर नहीं बना सकता, एक छोटा जो दुकानदार है वो बेचारा सारी जिंदगी अपना घर नहीं बनाता और के मर जाता है, उसके लिए घर बनाने की ऑप्शन नहीं है। तो भाई उन चीजों को, अब ये अगर इस चीज को मॉडिफाई कर दिया जाए, जो मॉर्गेज पॉलिसी लेके आ जाए, और इस पे मैंने बड़ी बार बात की है, पूरी दुनिया में मॉडल्स हैं, आप किसी मॉडल को कर सकते हैं गवर्नमेंट। और ये देखें, इसमें लॉस के भी चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि जमीन है, घर है, कोई लेके तो नहीं भाग जाएगा आपका। गवर्नमेंट का अगर लोन है, उसको कौन खा जाएगा? गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट तो उससे कब्जा वापस ले सकती है ना उस घर से। लेकिन हमने किसी एरिया में भी इसको नहीं किया, तो दैट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। बिल्कुल। इसके अंदर देखें ना, अभी जैसे हम ये प्रॉफिट रेट की बात कर रहे हैं, हमने 12-13% तक इसको ले गए, और जब बिजनेस करने का टाइम था उस वक्त वहां पे ले गए। अभी जब क्राइसिस है, अब हमने पुराने लोन्स भी 9% पे कर दिए और नए शायद 6% पे कर दिए हैं। तो अब इस वक्त ना कोई लोन लेगा और ना कोई आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हम बेसिकली जो एक नॉर्मल टाइम में आई थिंक लगता है कि हम बिजनेस ना करने को इनकरेज करते हैं कि जी आप फिक्स्ड अमाउंट जो है वो कहीं पे रख दें, उस पे आपको 11-12% मिलता रहेगा, और जो है उसी पे ही आप जो है गुजारा करते रहें, और बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश नहीं करेंगे। और बिजनेस वाकई रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी टैक्सेशन होगी, उतनी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये सादा सी चीजें हैं, आई डोंट नो कि ये क्या एजेंडाज और कैसी ये चीजें चल रही होती हैं। तो अभी ये बजट भी आ रहा है, तो आप कोई सजेस्ट करेंगे कि बजट के अंदर इन्हीं बैंकिंग फैसिलिटीज को या फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इनिशिएटिव ले
کیونکہ ابھی ایک بالکل ایک یہ نیو ریئلٹی آ گئی ہوئی ہے, کووڈ نے جو ہے یہ پچھلی ساری نارمز توڑ دی ہیں, تو اس کے اندر کچھ فوکسڈ ایریا ہونا چاہیے حکومت کے لیے. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو جتنے دیکھیں پاکستان کی نہ کوئی پالیسی نہیں ہے, فائنینشیل پالیسی تو ہماری ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے نا جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یہ حل بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آئی ایم ریئلی سوری, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا کبھی کبھی بڑی دکھ والی ہیں, کیونکہ پاکستانی جو دیکھیں نا ایک بچہ ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں گیا, اس کا مائنڈ ویسا ہی ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ 70s کے بعد ہمارا یہ کمیونسٹ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس نے تباہ کر دیا اس ملک کو. نہ انڈسٹری کو بھی, یہ خیرات جو سینٹر ہم نے بنا دیے, ہر چیز خیرات پہ چل رہی ہے بھیک مانگ مانگ کے, یہ سارے اس نے ڈسٹروائے کر دیے. جو اسپرٹ آف جو ہوتا ہے نا ایڈوانسمنٹ, اس کو تباہ کر دیا اس معاشرے نے. اب ان لوگوں کو جو یہاں کے لوکل پڑھے لکھے ہیں ان کو تو ٹکے کا نہیں پتا کرنا کیا. وہ اب جو باہر والے لوگ ہیں جو اچھے سٹیبل پڑھے لکھے ہیں, شاہد صاحب ہیں جیسے امریکہ میں سکسیسفل ہیں, ان کو کہیں یہاں آ جائیں, وہ آپ کو پالیسی بنا دیں گے 10 دن میں. آپ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے پروفیسر عمران خان صاحب کے تعلقات تھے بہت اچھی یونیورسٹی سے, آپ لندن اسکول آف اکنامکس کو کہیں ہماری پالیسی بنا دیں, وہ آپ کو بنا دیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہماری پرسنل ایگو آ جاتی ہے اس میں کہ ہم باہر کے گوروں کو لے کے آئے یہاں پہ. او بھائی گوروں نے ریلوے روڈ بچھائی تھی, آپ نے خود کیوں نہیں بچھا لی؟ ہم تو گدھوں پہ سفر کرتے تھے اس وقت. تو اس وقت ٹیکنالوجی تو آئی ہوئی تھی پوری دنیا میں, ہم بچھا لیتے اگر ہم اتنے عقل مند ہوتے. تو ایک چیز کا اعتراف کر لینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں میڈیسن ہم کہاں سے لیتے ہیں, ہم اپنی خود میڈیسن بناتے ہیں. ہر میڈیسن ہماری باہر سے آتی ہے. ہم نے کتنی میڈیسن ایجاد کی ہیں, 72 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے, کتنی میڈیسن ہے پاکستان نے جو پاکستان کی خود انوینٹ کر رہے ہیں. یہ پہلا جہاز ہم نے خود بنانا شروع کیا, کچھ چیزیں اپنے. تو دیکھیں ایک چیز فائنینشیل پالیسی کے ہمارے ماہرین نہیں ہیں. 50 چیزیں میں آج بتا سکتا ہوں, آپ 5 چیزیں صرف کر دیں نا اس ملک میں, صرف 5 چیزیں کر دیں. پاکستان کے پاس وہ کوسٹل ہائی وے ہے, جو کوسٹل ایریا ہے, جیسے وہ گوادر کا ایریا. پاکستان اگر جس طرح یورپ کا لگزمبرگ ہے یا چینل آئیلینڈ ہے, اگر ٹیکس فری ہیون بنا دیں دنیا کے لیے, ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے کہ ہمارا کرنسی کبھی ڈی ویلیو نہ ہو. آپ ایک اسپیشل بینک بنا دیں جو صرف اوورسیز جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرے. دبئی نے جس طرح کیا, ٹیکس ہیون بنا دیں, اس کا باقی لوگوں سے تعلق نہ کریں. لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو, کبھی پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوگی. جب کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوگی تو آپ کی اسٹیبلٹی آئے گی معاشرے میں. اب یہ بات مجھے پتا ہے, 500 اور بندوں کو پتا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا, ہمارے ملک کے فائنانس منسٹر کو نہیں پتا, اور ہمارے ملک کے جو اسٹیٹ بینک کے ہیڈ ہیں ان کو نہیں پتا. صرف باقی سب کو پتا ہے. آپ جتنے پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں جو ان کا بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے, ان سے بات کر لیں, وہ آپ کو بنا دیں گے پالیسیز, رائٹ. یہ کوئی بہت بڑا کوئی کارتوس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوکل مائنڈ سیٹ نے کبھی نہیں کرنا. 72 سال میں نہیں کر سکے, آگے بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, ٹیکسیشن کو ہنگیری کی طرح فکس ریٹ کر دیں, 9%. کارپوریٹ انکم ٹیکس کو 9% پہ لے آئیں. ہم ایشیا کا ہائیسٹ ٹیکس کنٹری ہیں. جہاں پہ اکنامیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ آپ ٹیکس اتنا ہائی کریں گے, کیا ہوگا؟ لوگ چوری کریں گے. پکی پرچی فیصل آباد چل جائے, اربوں کا کاروبار ہے, فراڈ پہ ہو رہا ہے. نہیں دیں گے لوگ ٹیکس. آپ کو بھی پتا ہے 24% 25% ٹیکس کوئی نہیں دے گا, 8% سیل ٹیکس کوئی نہیں دے گا. آپ اس کے ختم کریں ان چیزوں کو جو آپ کو پتا ہے. آپ پہلے دن صبح اٹھ کے آئے 9% ٹیکس لگا دیں, کوئی دے گا آپ کو؟ 20% 18% ٹیکس لگا دیں, کوئی دے گا؟ پھر ہمارے ملٹی ٹیئر ٹیکسیشن ہے, اس کو ختم کریں. ملٹی ٹیئر ٹیکسیشن آپ کبھی نہیں کر سکتے. ہمارے اکاؤنٹنگ کے جو پرنسپلز ہیں وہ اتنے, دیکھیں ہمارے پاس ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے, نہیں کر سکتے آپ چیزیں. میں نے 1000 پر اس پہ بات کی ہے. ٹیکسیشن کو ریفارم کیے بغیر آپ کبھی بھی اس ملک میں گروتھ نہیں لے کے آ سکتے. پھر ابھی جیسے ہم نے فائنینسنگ کی بات کی کہ ہماری فائنینسنگ کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے. میگا لونز ہیں, انڈسٹری ہے. ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ اچھی بلدی چلتی بلدی کو اس کو ضائع کر ڈیمیج کر لیا, روک دیا بالکل تباہ کر دیا. تباہ کر کے ہم نے اب خیال آیا کہ نہیں بھائی ہم نے تو بہت بڑے لوگوں کے بزنس تباہ کر دی. بھائی اس کو ریفارم کریں. اس کو دیکھیں لینڈ مافیا کو اگر آپ ریفارم کر لیں, اگر آپ ان کی جو مارگیجز ہیں, غریب بندوں کو گھر بنانے کا حق دے دیں, آپ کو چھوٹی چھوٹی مارگیجز کلیکٹ ہوں ہر مہینے, بینکوں کے پاس پیسہ ہے, سرکولیشن آف منی کو کریں, انیبل کرائیں. یہ 5 چیزیں ہیں. میں 5 چیزیں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں پاکستان کی گورنمنٹ کر دے, اتنی خوشحالی آ سکتی ہے ہمارے ملک میں, ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے, اور آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. اب اس میں کیا مسئلتیں ہیں, ایک ہماری گورنمنٹ کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیشہ بیساکھیوں پہ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے, کوئی مرد واقعی پاکستان کا سنسیئر بھی ہے, ایک تو ہماری اس طرح کی کیبنٹ میں وہ عقل مندی کے لوگ ہوتے نہیں, اور اگر ہوں بھی تو وہ کر نہیں پاتے. تو ایک المیہ ہے میرا بھائی, آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں رحمت کرے اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی وہ آپ کی بات دیکھیں, گولڈن ورڈز ہیں کہ ہمارے شاید ابھی انڈسٹریز کم ہو گئی ہیں, چیریٹی والی آرگنائزیشن زیادہ ہو گئی ہیں, اور وہ حکومت کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ چیریٹی پہ تو ٹیلی تھون کر لیتے ہیں, انویسٹمنٹ پہ بھی کبھی کریں ٹیلی تھون, اور ان کو اوورسیز کو انگیج کریں کہ جی ہاں جی آپ بھی آئیں, لائیو بات کریں اور بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ لائیں گے, کس انڈسٹری میں لگانا چاہتے ہیں, آپ کو کیا پروٹیکشن چاہیے. تو بالکل یہ انیشیٹو ہونے چاہیے. تو ابھی ایک اور آپ سے آج ہم نے جو ایجنڈا میں رکھا تھا ڈسکشن, گروئنگ وتھ ٹیم, تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ایک ٹیمز کو ساتھ لے کے چلنا بزنس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا اچھا بزنس ماڈل دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس اپنی ریٹیلز آ جاتی ہیں یا فرینچائزیز آ جاتی ہیں, اور اسی طرح جب آپ انڈیویجولی کہیں پہ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیمز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیمز کی اور ٹیم ممبرز کی جو ان کو جیل ان کرنا, ان کی امپورٹنس کے اوپر آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس ایریا میں تو بغیر گورنمنٹ کے کام ہو سکتا ہے, اور اس لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں چینج دا وے پاکستان ورکس. پاکستان کا جو ورک فورس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا کمیونسٹ ٹائپ آف مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو ورک فورس ہے, لیبر ہے, وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہے ہماری بزنسز میں, وہ پیسو ورکرز ہیں. وہ آتے ہیں, اپنی دیہڑی سے تعلق رکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. مالک جو ہیں اس کی سٹک بڑی ہے, کیرٹ چھوٹی ہے, اور انہوں نے کیرٹ تو رکھی نہیں ہے. آپ نے پہلے ہی انڈر پیڈ ہے, اور اس کے بعد اگر پے نہیں کرنا پراپر تو لوگ کیسے اس کو ایکٹیویٹ ہوں گے. اب اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ پنجاب ہسٹوریکلی ایک زراعت پیشہ علاقہ ہے, جس میں ہماری 60% پاپولیشن آلموسٹ, اور یا ان کی باپ دادا کی دکانیں تھیں, یا وہ کریانے کی دکان تھی, یا مکینک تھے, یا کچھ تھا. اب یہ پہلا پروفیشنل لیول ہے کہ جہاں پہ لوگ پروفیشنلی کام کرنا شروع ہیں. یہ پہلی جنریشن ہے جو آفیسز میں, آئی ٹی میں کام کرنا شروع ہیں, باقی جگہوں پہ. تو ہمارے ہاں وہ میچورٹی نہیں ہے, جو ٹیم بلڈنگ کی میچورٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. رسک اور ریوارڈ بھی بیلنسڈ نہیں ہے. دیکھیں میں سب ایچ آر کے لوگوں کو کہوں گا, کیونکہ آپ کی آڈینس ہے, تو لوگوں کو صرف ذمہ داری میں شریک نہ بنائیں, منافع میں بھی شریک کریں. پاکستان میں سیلریز ہوتی ہیں, فکس سیلریز ہیں. اب 1 لاکھ روپے فکس سیلری ہے, وہ کیوں محنت زیادہ کرے گا؟ اگر آپ 1 لاکھ روپے سیلری بنتی ہے, اس کو کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو سیلری 90,000 دیں گے, لیکن بونس ہر مہینے آپ کو ہم 20,000 سے 25,000 کا دیں گے. اب آپ کی اس کی بیس سیلری سے 10,000 روپے کم کر رہے ہیں, آپ اس کو کرائیٹیریا دے دیں 5 پوائنٹ کا کہ یہ جی 10,000 روپے ہیں, اگر آپ اس کی اٹینڈنس ٹھیک ہوگی, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہم اس پہ دیں گے. جو 15% اوپر والا ہے وہ کمپنی کے نام پہ کر دیں کہ یہ کمپنی اگر اچھا پرفارم کرے گی تو آپ کو ہر مہینے 10 سے 15,000 روپے ایکسٹرا ملیں گے. اب وہ بندہ کوشش کرے گا کہ آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ دس. دیکھیں پرفارمنس بیس ماڈلز لے کے آنے پڑیں گے ہمیں اپنی ٹیم بلڈنگ کے لیے. آپ کی تاکہ دیکھیں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جتنی مرضی محبت بڑی باتیں کر لیں, جتنی مرضی سپورٹس ایکٹیویٹی کرا لیں, ان کے کیک کاٹ لیں, برتھ ڈے. میں اکثر دیکھتا ہوں پاکستان میں ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے برتھ ڈے کیک کاٹنے کا. برتھ ڈے کیک کاٹنا میرے پرابلم سالو نہیں کرتا. میرے بچے کی یا کسی کے بچے کی دوائی جو ہے وہ آپ کے کیک کاٹنے سے نہیں آنی. ٹھیک ہے نا, کیک آپ نے کاٹ دیا وہ ختم ہوگی بات. باہر آپ آفس سے نکلے ہیں, کیک کاٹنا کوئی نہیں. آپ کریانے کی دکان پہ جائیں, وہ کیک نہیں پوچھتا کہ بھائی جان آج آپ کے باس نے آپ کو کیک منگا کے تالیاں بجوائی تھی کہ نہیں بجوائی تھی. وہ آپ کے پیسے دیکھتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. تو آپ کو اگر آپ نے ٹیم بلڈنگ کرنی ہے تو ان کو نفع نقصان میں حصے دار بتائیں. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, اسلام کا بھی حکم ہے, اور شریعت بھی ہے, اور ہمارا ایک اچھا دستور بھی ہے. ویسٹ نے یہ اڈاپٹ کر لیا. ویسٹ میں پرفارمنس بیس ماڈلز ہیں. ٹیم بلڈنگ میں جب بھی آپ ٹیم بلڈنگ کر رہے ہیں, شیئر رسپانسبلٹی اینڈ شیئر ریوارڈ. میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگلی بلیور ہوں کہ شیئر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. باس یہاں پہ سیٹ ہے,
اور یہ سیٹ کلچر ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. ایک بندہ ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے کیا کرنا چاہیے, لوگوں کی رائے نہیں ہے, لوگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہے. آپ دیکھیں نا, کسی کو اختیار دیں گے وہ غلطی کرے گا تو سیکھے گا نا. ہم نے نہ اپنی بہن کو کوئی اختیار دینا ہے, نہ بیوی کو کوئی اختیار دینا ہے, نہ کوئی بچے کو اختیار دینا ہے, نہ کسی ملازم کو اختیار دینا ہے. تو ہمارے پاس وہ لیڈرشپ کی کمی ہے, ہمارے لیڈر ڈیولپ نہیں ہو پاتے. تو ٹیم بلڈنگ کے لیے صرف رسپانسبلٹی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نہ کریں, ورک ڈسٹریبیوشن نہ کریں, ویلتھ ڈسٹریبیوشن بھی کریں, اور اس کو نفع نقصان کا شریک کر لیں. تو آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو بلڈ ٹیمس. ٹھیک ہے, جب ان کو شیئرڈ ہوگا, پھر آف کورس پھر بہت ساری چیزیں ہیں. کمیونیکیشن کیسے بہتر کرنی ہے, آپ نے اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے, آپ نے ہیپینس کلچر کیسے لے کے آنا ہے. ظاہر ہے یہاں کے لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, ان کو پروفیشنل کیسے بنانا ہے. جو پنجاب کا خطہ ہے اسپیشلی, دیکھیں کراچی میں دوسری تیسری جنریشن ہے جو سروس میں ہے, جو ان کے باپ نے جاب کی, ان کو پتا ہے صبح اٹھنا ہے, جاب پہ جانا ہے, چھٹی نہیں کرنی. آپ کو ایک ریسپانسبل. پنجاب میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے ابھی. پنجاب میں لوگ کھلے ڈولے ہیں, بس آگے آفس نہ آئے نہ صحیح, رائٹ. وہ ٹیم ورک بھی نہیں ہے, وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگیاں, وہ گاسپ اور واٹر کولر ٹاکس اور بیک سٹیپنگ اور سب کچھ ہے. تو اس کو اگر ہم نے پروفیشنلزم کی طرف لے کے جانا ہے, تو میرا خیال سب سے بڑا موٹیویٹر جو ہے وہ انسان کا, جو چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, جن کی اکنامک کیپیبلٹیز اس انف نہیں ہوتی, وہ منی ہے. انسان جو میجورٹی اور لوگ ہیں وہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ یہ جو کاغذی کیک کاٹ کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے ٹیم بلڈنگ نہیں ہو سکتی. ٹیم بلڈنگ کرنی ہے تو ان کو نرچر کرنا پڑے گا, فائنینشلی, ایجوکیشنلی, مورلی, سائیکولوجیکلی, اور پھر ان کو انگیج کریں اپنی ٹیموں میں. بالکل. اس میں ابھی تھوڑا سا میں بھی ایڈ کروں, ابھی واقعی اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی, تھوڑی سی ریئلائزیشن بھی آئی. ابھی ایک ہم لوگ جو شروع سے سنتے آتے تھے, کہتے تھے امپلائیز آر ایسٹ آف دی کمپنیز اور آرگنائزیشن. تو یہ بات ابھی ختم ہو رہی ہے. ابھی بات یہ آ رہی ہے, دے آر پارٹنرز, دے آر انویسٹرز, دے آر ایکچولی انویسٹنگ دیئر اسکلز, اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہ پے بیک جو ہے وہ اس کو چاہیے. اگر آپ نہیں دیں گے تو دین ہی ہیو آلٹرنیٹ اپرچونٹیز, اور وہ وہاں پہ ڈور نوک کر سکتا ہے. ابھی جو پاکستان کے اندر اس ایریا میں یہ کانسیپٹ ایوالو نہ ہونے کی آئی تھنک ریزن وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فقدان ہی ہے, کہ سپلائی زیادہ ہے ہیومن ریسورس کی, اور ڈیمانڈ یا کنزمپشن جو ہے وہ کم ہے. تو لیٹ دی انڈسٹری ایوالو, اور وہ جو ہی اوپر آئے گی تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا. ہم نے بڑا ٹریننگز میں کہہ دیا یو آر ایسٹ ایسٹ ایسٹ, اب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ہم انویسٹرز ہیں اور پارٹنرز ہیں, اس پہ بات کریں. تو ابھی سر کم ٹو دی, جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے, پاکستان میں ہم لوگ خوش فہمی میں زیادہ رہتے ہیں. تو جو ہماری ورکنگ کلاس ہے, لیبر کلاس ہے, وہ اس کو خوش فہمی آپ تھوڑی سی بھی دے دیں نا کہ آپ ایسٹ ہیں, تو وہ تھوڑی سی آگے چلے جاتے ہیں, مالک سے بھی آگے. وہ واقعی تو ہمارے یہاں بیلنس تو کوئی نہیں ہے نا, ہم حقیقت پسند قوم تو نہیں ہے. ہم نے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز تو کرنی نہیں ہوتی, ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں. ہم جس طرف کی خوش فہمی بڑھ جائے گی اس طرف ہم چلے جائیں گے. ہم بھیڑ چال والی قوم ہے. تو اب یہ بھیڑ چال چل پڑی ہے, جس طرح انٹرپرینور بھیڑ چال ہے, کبھی ڈاکٹرز کی بھیڑ چال ہوتی تھی, کبھی الیکٹریکل انجینئر کی ہوتی تھی. اب یہ جو ہم نے جو نئے نئے فینسی لفظ ڈھونڈ لیے ہیں, ایسٹس اور انویسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا, آپ دیکھیں اس کی پرائز پے کریں گے. ہاں دیکھیں یہ جو اونرز ہیں, وہ جو پہلے سے بھی جو سسٹم چل رہا ہے وہ بھی تباہ ہو جانا ہے یہاں. اللہ خیر کرے. تو ابھی آتے ہیں سر اپنے وہ لاسٹ ایجنڈا کے اوپر, ایجنڈا پوائنٹ پہ, لیڈرشپ بائی اپرینٹسشپ. یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کہاں سے آیا, اور یہ آئیڈیا ہے کیا, اور اس کے بارے میں بتائیں. اگر کوئی ہمارے بھی ویورز میں آج کے اس شو میں کوئی انٹرسٹڈ ہوں تو وہ کیسے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں, اس کا ذرا خط و خال کائنڈلی ایکسپلین کیجیے گا. اچھا, جب میں نے یہ انویسٹمنٹس کرنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ پرابلم پیسے نہیں ہے. پرابلم پاکستان کا انویسٹمنٹس نہیں ہے. ہر بندہ یہاں شکوا کا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہوتے تو میں یہ کر لیتا. تو پیسے بھی دے دو پھر بھی نہیں کر پاتے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے, ہمارے لوگ انڈر اسکلڈ ہیں, اور جو اسکلڈ ہیں بھی وہ ایک تو ویسے ہی آلموسٹ دیکھ لینا, ہمارے 15,000 بچے ڈیلی پیدا ہوتے ہیں, اس میں سے 8,000 بچے کبھی اسکول نہیں جائیں گے, ایور نیور ایور. ایک تو ہمارے جو بالکل اسکل لیس ورک فورس بہت زیادہ ہے, اس میں سے جو 7,000 جائیں گے بھی, وہ اس میں سے 5,000 جو ہیں وہ میٹرک تک ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. باقی جو 2,000 بچیں گے وہ ایف ایس سی تک ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے.
3,000 جو ہیں وہ باقی بیچلر تک جانے کی کوشش کریں گے, اس میں سے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے والدین کا پیسہ ضائع کر کے باہر نکل جائیں گے, اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا اسکل وٹ اٹ ٹیکس ٹو کریٹ دا کمپنیز. اوکے, یہ پرابلم ہے, یہ چیلنج ہے, ریئل چیلنج ہے. اب یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پاکستان میں جو مشروم گروتھ ہوئی ہے, جو فینسی نام آ گئے ہیں یا جو پرائیویٹ نام آ گئے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ کوئی جینول پڑھے لکھے لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے, وہ صرف فی لے کے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, کاغذی کاروائی ہے. صبح گئے, گپے ماری, سموسے شموسے کھائے. آج کل تو اور بھی بہت بڑا ہماری ہالی ووڈ کی موویز بن رہی ہوتی ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بیچلر لیول پہ, تو رائٹ. تو وہ جو جب باہر نکلتے ہیں, they don't have the skill set what it needed. میں نے جب اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکلز نہیں ہیں, رائٹ. اب اسکلز دیکھیں, انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے نا پہلے 7 سال میں ہوتی ہے, یا 14 سال کے اندر تک آپ پرسنالٹی ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد کسی کی پرسنالٹی کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو جاؤں اور 1 گھنٹے کا لیکچر دوں اور آپ دوسرے نئے انسان بن جائیں, آپ کا 2.2 آ جائے, آپ بہتر ورژن آ جائیں, رائٹ. یہ نہیں ہو سکتا. It needs a very dedicated effort for very long period of time. 3 سے 5 10 سال لگیں گے آپ کی پرسنالٹی کو یا کسی کی پرسنالٹی کو تبدیل ہوتے ہوئے. میں اپنی پرسنالٹی کو تبدیل کرنے کی پچھلے 20 سال سے کانشیس ایفرٹ کر رہا ہوں, بکس پڑھتا ہوں, مجھے کوئی ڈنڈا مار کے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میرے اندر ڈرائیو ہے ٹو چینج, اینڈ اسٹل مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ سب کانشیس مائنڈ میں کچھ چیزیں پینیٹریٹ ہوئی ہیں, ان کو نکالتے ہوئے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرتے ہوئے 20 سال کی ایفرٹ ہو گئی مجھے کرتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرتے. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر چلیں, مجھے تو کوئی بتانے والا راستہ نہیں تھا, اگر میں کسی کو راستہ بتاؤں کہ اس طرف جانا ہے, اس میں ہائیلی موٹیویٹڈ لوگ ہونے چاہیے, اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا. تو پھر وہی بات, وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 7 سال کا جو حصہ ہے نا بڑا زبردست ہے, اس میں آپ کو وہ تبدیل ہو. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم دیکھیں, اگر آپ مائکلو اینجلو کو دیکھیں یا جتنے بھی ٹاپ آرٹسٹ تھے رینیسانس کے, آپ کسی کو بھی دیکھیں, ڈوینچی کو دیکھ لیں یا کسی کو بھی, دے آل ورک انڈر سم سپرویژن, اور آپ نے ان سے جو رول ماڈل سے ان سے سیکھا. ہمارے بزنس کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے بزنس کے ٹائکون ہیں وہ کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ سکھاتے نہیں ہیں. جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اگر ہم ہارورڈ کی چیزیں یہاں پڑھانا شروع کر دیں فیل ہو جائیں گے. ہارورڈ جو کہتا ہے آپ یہاں امپلیمنٹ کر دیں, اور میں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے, یو ول بی ڈیزاسٹرلی فیل. کیوں؟ وہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں, جو پیپرز لکھے گئے ہیں, وہ لکھے گئے ہیں اس کلچر پہ جس کی ایک بیس لائن ہے. ہماری کوئی بیس لائن نہیں ہے, ہم تو ڈگمگاتے ہوئے ہیں. تو اب یہاں کی اپنی کیس اسٹڈی ہونی چاہیے, اپنی بیس لائن ڈیولپ ہونی چاہیے, اپنا ایک شعور آنا چاہیے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگلے 7 سال میں جو لوگ willing to change ہیں and they are willing to develop their capacity, ان کو اکٹھا کیا جائے. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, بزنس میں ہو, کسی میں. لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسہ بزنس سے کمایا جا سکتا ہے. میں ان کو گوگل کے سی ای او کی ایگزامپل دیتا ہوں. 130 ملین وہ کماتا ہے شخص. پاکستان کے 99.999% بزنسز 130 ملین پورے سال میں نہیں کماتے, رائٹ. ان کا ٹوٹل ریونیو نہیں ہے. پاکستان کی 2% کمپنی بھی نہیں ہے جن کا 130 ملین ریونیو ہو, ٹھیک ہے. تو بات جاب یا بزنس کی نہیں ہے, بات عقل مندی کی ہے کہ آپ عقل مند کتنے ہیں, آپ ڈسپلنڈ کتنے ہیں, آپ کے اسکل سیٹ کتنے اچھے ہیں. تو ان اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, عقل لانے کے لیے, اٹ نیڈز اے ویری لانگ ٹرم. اور اس کو آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے تھے. پھر ہم نے, کیونکہ ظاہر میرے کوئی زیادہ کوئی لوگ جانتے نہیں تھے, تو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے کہا 100 پہ اس کو لاک کر دیتے ہیں, اینڈ وی آسک پیپل ٹو سبمٹ, وی ٹرائی ٹو چینج. اب اس میں کچھ لوگ ڈراپ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ول, اٹس آل اباؤٹ دا ول آف دا پیپل, کہ وہ اس کو تبدیل ہونا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ میں تو اس کو ڈنڈے مار کے تو نہیں تبدیل کر سکتا نا, نہ میں کسی کو پیسے دے سکتا ہوں کہ جی آپ, میں نے کوشش کی ہے, پیسے ریوارڈ بھی رکھیں, بٹ پیپل آر ناٹ موٹیویٹڈ بائی, تو ان کے لیے پیسے بہت تھوڑے ہیں. اب میرے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہے کہ میں ہر چیز پہ, آپ نے اگر اپنا پکچر بھی اچھی لگا دیا تو میں آپ کو کروڑ روپیہ دوں کہ آپ نے بڑا احسان کیا میرے پہ. تو میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ the people who are willing to change, I can provide them the guideline. تو اس میں پارٹیسپیشن کی بیس پہ ہے. we see the people who are participating, ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. 100 سے اوپر ہم نمبر نہیں لے کے جانا چاہتے, کیونکہ I don't want to make it. دیکھیں نا, پرائیویٹ اسکولوں نے کیا کیا, پرائیویٹ یونیورسٹیز نے, کالجز نے کیا کیا, آپ ہمیں پیسے دیں جو مرضی انٹر ہو جائے. اور اس میں وہ لوگ بھی جو بالکل اس کے قابل بھی نہیں تھے, کوالیفائڈ بھی نہیں تھے ٹو انٹر, دے انٹر. اور پھر اس کے بعد کیا ہو, ان کے پاس ڈگریز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ, اینڈ
they are not even capable of doing anything. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو کیپیسٹی جس میں ہے to change or willing to change ان لوگوں کو لیں, اور اس سے زیرو فی, اس میں کوئی ایکٹیویٹی, جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں فری ہیں, ویری اسمال ہیں, آپ اپنی بیس پہ کر سکتے ہیں, ہم ان کو کوئی ٹائم نہیں لیتے, وہ 5-10 منٹ پر ڈے, اگر 15 منٹس اے ڈے وہ اپنے اسپینڈ کریں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ول تھنک ول چینج. اب یہ ایکسپیریمنٹ ہے, آئی ایم گیٹنگ اے ویری گڈ وائبس, لوگوں نے بہت اچھی چیزیں اپنی چینجز کو بتایا, پبلکلی بھی وہ لکھتے ہیں, تو اب وی ول سی کہ اگلے 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں. تو دس ول بی اے ایکسپیریمنٹ, آئی تھنک وی ول سی واٹ ہیپن, وی ول ہیو اے ٹیسٹیمونیلز کہ ہم نے ان کو تبدیل کرنے میں وہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا, ہم نے پروفیشنل بنایا, ان لوگوں نے وہ رزلٹ اچیو کیے. میرا مقصد یہ ہے کہ 100 بندوں کو ملٹی ملینئر بنا دیا جائے بائی گیونگ دیم دا اسکل. ان کے پاس اتنا اسکل سیٹ ہو کہ وہ ملٹی ملین ڈالرز کما سکیں, اور ہم اسی کو لیں گے. دیکھیں ہارورڈ ہر بندے کو نہیں لیتا, یہ نہیں ہے کہ آپ ہارورڈ میں ہر بندہ جمع جا اٹھ کے چلا جائے کہ جی میں نے بھی ہارورڈ میں انٹری دینی ہے, میں پیسے دے سکتا ہوں. وہ پیسوں کی بیس پہ نہیں لیتا, وہ اس کو کرائٹیریا لیتا ہے کیپیسٹی کے بیس پہ. اب دیکھیں مارک زکربرگ ہے, اس نے ہارورڈ سے گریجویٹ بھی نہیں ہوا, اس نے پھر بھی بلینز ڈالر کی کمپنی بنا لی. بل گیٹس ہے, وہ اس نے گریجویشن نہیں کی لیکن اس نے بلینز ڈالر, ان کے اندر کیپیسٹی پہلے سے تھی. ہارورڈ ان کو صرف پالش کرتا ہے, اسٹیمپ لگاتا ہے, وہ صرف ان کو تھوڑا سا ریفائن کر دیتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو ملینئر بنا سکتا ہوں, وہ ان میں کیپیسٹی ہے, میں ان کو صرف پالش کر سکتا ہوں. ان کو کوچنگ یا مینٹورنگ کہہ لیں کہ وہ ایک جو اپرچونٹی ہم نے جیسے پہلے بات کی, کوئی بزنس ٹائکون ہے وہ نہیں آتے, بات نہیں کرتے, پبلکلی گائیڈ نہیں کرتے, تو وہ گیپ انشاءاللہ اس کے ساتھ فل ہوگا. اچھا یہ جو 100 پیپل یا جو آپ نے سلیکشن کی ہے ان لوگوں کی, تو یہ کوئی آپ کا اسپیسیفک کرائٹیریا تھا کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں اس کے اندر؟ کہ وہ کرائٹیریا تو بہت بیسک تھا, کیونکہ اس وقت تک تو کوئی کانسیپٹ ایسا تھا ہی نہیں. 100 جب میں اپرینٹسشپ لے کے آیا تو کوئی کرائٹیریا نہیں تھا, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر, رائٹ. جب بھی کبھی آپ کوئی نئی انٹری کرتے ہیں تو آپ کو اپنا کرائٹیریا بڑا لو رکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. جب آپ کے پاس پھر آف کورس ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ایک خاص چیزیں, دیکھیں ہم کس سے کچھ نہیں لے رہے, ہم 15 منٹ کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ اے ڈے, 15, اگر کوئی بندہ 15 منٹ بھی نہیں دینا چاہتا اور ولنگ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن باقی ان کی اپنی جابز ہیں, وہ جو بھی بزنسز کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کرائٹیریا بڑا منیمم تھا کہ انٹری کا, وہ بڑے سمپل چیزیں تھیں 5 سال, کہ آپ کی تصویر اپنی ہو, اصل نام لکھا ہو, آپ کا پروفائل پہ لکھا ہو کہ آپ نے کوالیفیکیشنز کیا ہیں, کر کیا رہے ہیں, تھوڑا بہت آپ کے پروفائل پہ وہ اسٹوپڈ چیزیں جو شیئر کی ہوتی ہیں وہ نہ ہو. تو بہت سمپل سے کرائٹیریا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا تو نہیں تھا, ہم کوئی پیپر تو ٹیسٹ تو نہیں لے سکتے تھے آئی کیو کا. اب یہ ہے کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ان کو ہم ڈراپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے اپنے کرائٹیریاز کو آہستہ آہستہ انہینس کرنا شروع کیا ہے. جو اس چیز کو میٹ نہیں کرے گا تو ایونچولی انشاءاللہ ود ان 1 year to 2 years we will set a criteria, اور جو انٹیکس آئیں گی آئندہ وہ بہت فلٹرڈ ہو کے آئیں گی, تاکہ وہ, کیونکہ ہم انہیں کو صرف لے سکتے ہیں جن کی جو خود اپنی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ایک میڈیم ہے, وی آر جسٹ اے پلیٹ فارم. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ملینئر بنانے کی کیپیسٹی, میری تو ان کی کیپیسٹی تو اپنی ہے, میں ان کو پالش کر سکتا ہوں, دیٹس اٹ. جی بالکل. اچھا یہ پروفائل جو ہے, یہ پروفائل آپ بات کر رہے ہیں لنکڈ ان اور فیس بک, یہ پروفائلز بیسیکلی ہیں جو بھی سوشل میڈیا جہاں سے بھی وہ یوز کر رہے ہیں, ان پروفائلز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اس وقت سوشل میڈیا صرف فیس بک سے شروع کیا تھا کہ فیس بک پہ آپ کا ٹھیک ہو, کیونکہ ہمارے پاس ویریفائی کرنے کے لیے کوئی ورک فورس تو نہیں تھی, ہمارے پاس تھوڑی چھوٹی سی ٹیم تھی, اور لوگوں کے پروفائل آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہمارے ملک میں اس المیہ, اس ملک کے ایک المیہ ہو نا تو آپ فکس کرنے کی کوشش کریں, اس میں تو المیہ ہے. یہ دیٹس واٹ میکس می سم ٹائم اپسیٹ کہ یار یہ, اب دیکھیں فیس بک پہ جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کے نام کے پروفائل یوز کرتی ہیں تاکہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے, اور لڑکے لڑکیوں کے نام کے شروع یوز کرتے ہیں. 90% ہمارے جو پروفائل ہیں فیس بک پہ وہ فیک ہیں. لڑکی خوبصورت سی تصویر لگائی ہوگی, نام نازیہ رکھا ہوگا, اندر نذیر صاحب بیٹھے ہیں, رائٹ. تو اب وہ بات یعنی اٹس سو اسٹوپڈ. میں نے کئی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی جیسی ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. اینڈ دین دے ول شیئر کامیڈی, فضول چیزیں, فیکچوئل نہیں ہوں گی جو چیزیں شیئر کی ہوں گی. اپنے ریلیجس اگر بلیو ایک طرف کے ہیں تو اسی چیزوں کو شروع کیا ہوگا. پولیٹیکل بلیف سسٹم اگر کوئی ٹوسٹڈ ہے تو اس کو شیئر کیا ہوگا. فیکچوئل نہیں ہوں گی. اب ایک بندہ فیکچوئل ہی نہیں ہے, اس کو میں کیسے ملینئر بنا سکتا ہوں؟ ایک بندے کا بلیف سسٹم سو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو کچھ نہیں کر سکتا.
تو ہم نے ان چیزوں کو کرائٹیریاز کو دیکھا کہ بھائی یہ کرتے کیا ہیں, ان کو دیکھا, مانیٹر کیا, ان کو دیکھتے ہیں. پھر کچھ لوگ بیک سٹیبنگ کرتے ہیں, کچھ اپنے موٹیو لے لیتے ہیں, کچھ پھر ریبیلیس ہوتے ہیں. تو نہ اب دیکھیں نا, پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے کاکول, وہ دنیا کے پاکستان کے سب سے برائٹسٹ لوگوں کو شاید نہ لیتی ہو. وہ ان لوگوں کو لیتی ہے جن میں ڈسپلن کی کیپیسٹی ہے, جن میں اوبیڈنس کی کیپیسٹی ہے, لرننگ کی کیپیسٹی ہے. رائٹ, آپ کو اس ذہین کو کیا کرنا ہے جو آپ کی گن آپ کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے. رائٹ, وہ ذہین تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اوور سمارٹ ہے, تو آپ نے اوور سمارٹ لوگ نہیں لے سکتے. تو اٹس اے ویری ہارڈ, پر انشاءاللہ وی ول پبلش سم تھنگ کہ کیا کیا آپ نے کیسے. بالکل, معاذ جنگ پہ جب آرڈر ہے تو اس کی کمپلائنس کرنی ہے, وہاں سے مشورہ نہ آ جائے واپس اسی کو دیکھ کے نہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ فائر اس طرف کو کر لیتے ہیں. تو بالکل آپ ٹھیک ہے, وہ ہر جگہ ڈسپلن جو ہے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے اور ویری کر رہا ہوتا ہے. تو اچھا, ابھی اس کے آپ کا ماشاءاللہ یہ اپرینٹسشپ کے اندر انرولمنٹ تو ہم نے دیکھا کہ ہو گئی اور اس کی ویزیبلٹی بھی اب نظر آتی ہے. تو ابھی ان کے کوئی الیکشنز کا بھی آپ کا پلان ہے, کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تو وہ الیکشن کیسے کنڈکٹ ہوں گے اور ان میں کون لوگ ان کو ووٹ کریں گے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی, الیکشن آج کا دن ہے, از اباؤٹ ٹو اچھا, فنش ناؤ. اچھا, یہ ہم نے چیپٹر بنائے. اس دیکھیں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ دیکھیں لیڈرشپ ہے نا اصل چیز. جب تک آپ میں لیڈرشپ کی کیپیسٹی نہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں نا, ایک انڈیویجول کو لینا ہے, وہ جو را مٹیریل ہے اس کو ریفائن کرنا ہے. گولڈ ہے نا, اس کو بھی ریفائن کرنا پڑتا ہے. وہ جب نکلتا ہے وہ ہیرا ہوتا ہے, وہ جب اس کو پتھر کو آپ نکالتے ہیں تو وہ کوئی رائٹ اس شیپ میں تو نہیں ہوتا. ہیرے کو بھی شیپ دینے کے لیے رائٹ آپ کو اس کو کیوب بنانا ہے, چاہے اس کو پرنسس کٹ دینا ہے یا کوئی کرنا, تو تراش خراش تو کرنی پڑتی, پالش کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کو یہ ایک سٹیپس ہیں. آف کورس یہ کوئی بہت بڑا الیکشن نہیں ہے, لیکن وہ اپنے انڈیویجول جو ہمارے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو لاہور چیپٹر سے, وہ اپنا لیڈر سلیکٹ کریں کہ کون وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے, جو پارٹیسپیٹ زیادہ کرتا ہے, جو اپنے نالج کو شیئر کرتا ہے. ہمارے ہاں نالج کو شیئر نہیں کیا جاتا, اور ہمارا رول یہ ہے کہ جو بزنس مین لوگ ہیں جنہوں نے کچھ 10 سال دھکے کھا کے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, وہ شیئر کریں, وہ اس میں لیڈرشپ ہو, وہ بات کریں, لوگوں کو فون کرنے کی ہمت ہو. وی آر ویری ہیزیٹنٹ ٹو میک اے کال. ہم ہیزیٹنٹ تنگ کر لیں گے ویسے کسی کو فضول میں, لیکن اگر اچھا کام کرنا ہے اس کے لیے ہیزیٹنٹ ہے, وی وانٹ ڈو اٹ. تو ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں, اچھا یہ پرسنالٹی میں کمی ہے, یہ پرسنالٹی لیڈر کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے, تو ہم اس کے لیے کچھ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, ایکٹیویٹی اورینٹیڈ لرننگ ہے, کہ تاکہ کیونکہ دیکھیں کتابوں میں ساری چیزیں بچوں نے پڑھی ہوئی ہیں. اگر کسی نے بیچلر یا ماسٹرز کیا ہوا تو سب کو پتا ہے کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے, لیکن لکھتے نہیں, ڈرتے ہیں, شائع ہیں. تو پھر جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ابھی اس پہ لکھیں, آپ کی کیا رائے ہے. کرونا ہوا, ہم نے کہا کہ آپ کم از کم ایک لائن میں, ایک سٹیٹمنٹ میں اور یا ایک پیراگراف میں لکھیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں. جب وہ ختم ہونے کی کوشش ہوئی کہ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کیا, ہم نے کہا لکھیں بھی اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ. تو آپ کو اوپینین میکنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لڑکیاں ہیں اس میں جن کو ہمارے ہاں, کیونکہ اس طرح کی بچہ ہو اگر چھوٹا ہو تو ہم اس کو اس کے پوائنٹ آف ویو کو, چاہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کر کے ہم ان کا کانفیڈینس بلڈ کریں, کیونکہ لیڈر بغیر کانفیڈینس کے تو نہیں بن سکتا, بغیر کمیونیکیشن کے نہیں بن سکتا, اور جو لیڈر نہیں ہوتا وہ بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن نہیں ڈیولپ کر سکتا. تو یہ ساری لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. اور دیکھیں لاسٹ چیز میں کہوں گا کہ ہم چاہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے, چاہے وہ نالج بلڈنگ ہے, ہم بائٹ سائز, میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ بک نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن اگر بک کے جو 50 چیپٹر 12 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر کے 50 جو الفاظ جو پیجز ہیں, اگر اس پیج کو ہم ایک چھوٹی سی پوسٹ میں لکھ دیں نا جو اس کا کور ہے, جیسے ہم خلاصے ڈھونڈتے تھے بچپن میں, دیکھا نا ہمارے ملک میں خلاصہ بہت ڈھونڈا جاتا ہے, تو ہم نے یہ خلاصے بنانے شروع کیے. ہاں جی, تو ہم دن میں کیا کرتے ہیں 5 سے 10 پوسٹ کرتے ہیں, وہ سمجھ لیں خلاصے ہیں. ہم نے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک بول لکھنا ہے, وہ خلاصہ ہے کہ یہ اگر یہ ٹھیک کر لیں گے, پھر اس کا ریمائنڈر ہوتا ہے کوئی ڈفرنٹ طریقے سے, پھر اس کی کوئی ایگزامپل. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بائٹ سائز انفارمیشن سے ایک گروتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اٹس جسٹ ایکسپیریمنٹ, آئی تھنک اٹ ول چینج. اور کچھ لوگ پازیٹیو ہے, آئی ہیو سین اے ویری پازیٹیو وائبس, تو انشاءاللہ اٹ ول چینج, آئی ہوپ.
जी एग्जैक्टली देखें, वाइल सिटिंग आउटसाइड ऑफ योर प्लान, अभी मैं तो इसको बाहर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ कि आपने क्या किया कि 100 लोग वो जो हु आर विलिंग टू ग्रो, उनको आपने एक दूसरे का पता दे दिया है, और उनको वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एरियाज के ग्रेजुएट्स थे, और वो आपस में, और ये इलेक्शन वाली एक्टिविटी ने उनको आपस में वो कनेक्शन करवा दिया उनका। वो डेफिनेटली एक दूसरे को कॉल्स कर रहे होंगे या अपना किसी भी मोड से उन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट किया होगा। तो इससे ये एमर्ज होंगे, एक प्रोसेस से गुजरेंगे। हमारी एक्चुअली ये जो इसको सोशल ग्रूमिंग कहते हैं वो मिस हो गई जब कॉलेज में और अदरवाइज भी हम देखते हैं कि ये सोशल कम्युनिटीज की बैन लगे इनके ऊपर कि जी आप ये स्टूडेंट यूनियंस नहीं होंगी और फलां फलां, वो एक अलग डिबेट है कि उसका मिसयूज हो रहा था सारा कुछ। तो ये एक बड़ा अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक नई लीडरशिप नजर आ सकती है। अच्छा, उसके बाद एक और जो मैं उसका बड़ा मेजर बेनिफिट देखता हूँ कि 100 लोग हैं, और बुक का जैसे खुलासे की बात की, तो देखें, इमेजिन करेंगे 100 लोग आज कितनी उन्होंने रीडिंग की, और हमें 4 5 7 पोस्टें ऐसी नजर आ जाती हैं जो आफ्टर बुक रीडिंग आ गई। तो वो हर बंदे को जो है वो टाइम नहीं है या कि मसरूफियात हैं या अभी वो नहीं बुक पढ़ सकता, तो वो उसके क्रक्स तक उसकी एक्सेस हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकली एक रिटर्न टू कम्युनिटी सोशल वैल्यू एडिशन जो है ये तो स्टार्ट हो चुका है, और वी आर प्रेइंग के ये एक सक्सेसफुल मॉडल बने, और यहीं से हमें फ्यूचर के कॉर्पोरेट और अदरवाइज भी जो हमें सोशल लीडर्स चाहिए तो वो यहीं से हमें मिले। और अभी सर इसको क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, कुछ कमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, उस पर इनपुट आपका लेते हैं, देन फिर आपका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कमेंट्स सर, विद योर परमिशन। जी जी प्लीज, श्योर जी शकील साहब, सर आई नो हिम वेरी वेल, ये सियालकोट से थे हमारे साथ, ग्रेट एफर्ट सर, थैंक यू वेरी मच जी शकील साहब। Wasim Saab, he is from Lahore. He's engaged in business, his own business. और मुस्तफ़ा बिलाल ख्वाजा साहब, he is head of HR in large cement group. और थैंक यू मुस्तफ़ा साहब। वसीम इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह कह रहे हैं जी। सगीर अहमद चौहान साहब, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट प्लीज फोकस ऑन टॉपिक एंड फिक्स इट। आई होप सगीर साहब, हमने काफी चीजों को टच किया, एरियाज डिवाइडेड थे, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी कोर्स में या आज के सेशन में, कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली एड्रेस कर दिया गया होगा। उसके बाद शकील साहब, अगेन टू गुड डिस्कशन, थैंक यू। और फिर वसीम साहब स्टिल एंगेज्ड रहे। मुनव्वर अबादुल्ला साहब इन पाकिस्तान और यूएसए, तो इस पे सर आप ही कमेंट कर दें। मैं लाहौर में हूँ इस वक्त, मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम हियर राइट नाउ। ओके, और ड्यू टू आई थिंक आपका ये प्लान शायद एक्सटेंड हुआ है यहाँ स्टे का, जी, जो भी वो पेंडेमिक फ्लाइट्स नहीं जा रही तो अब ज़ाहिर है मैं इधर ही हूँ, वरना तो मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ नॉर्वे। जी। Wasim Saab is again asking when Pakistanis will be able to operate Amazon and PayPal account from Pakistan. देखिए, ये पाकिस्तान पेपॉल में तो पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो बड़ी सिली किस्म की है। और पेपॉल, व्हाई शुड पेपॉल पे $2 million टू बिकम एक्टिव है, राइट? यहाँ पे जो उसका टर्न अराउंड है वो इतना नहीं है, फिर रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं उसके। तो इवन दो असद उमर साहब ने कहा था कि मैं करूँगा, और उन्होंने एफर्ट भी की और उन्होंने बाकायदा लेटर्स भी लिखे, तो मेरा ख्याल है इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। Amazon, सॉरी आप सर प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, मैं बस वही ऐड कर रहा था उसमें, आप Amazon के ऊपर कमेंट कर दीजिए सर। Amazon का देखें, Amazon वहां जाता है जहां पे उसको कोई मार्केट नजर आती है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान जब तक अमर्जिंग मार्केट नहीं बनता, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आवर पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और हमारे पास जो जो ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो इतनी अभी पॉपुलर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पेमेंट गेटवेज नहीं है। तो Amazon के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉफिट सेंटर बन सकता है। Amazon इज रन बाय वेरी वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। तो हमारे पास अली बाबा ने दराज को खरीद लिया और वो आ गए,
تو میرا نہیں خیال کہ امیزون اگلے 4 سے 5 سال 2025 تک میرا نہیں خیال کہ امیزون آئے گا. یہ میری اگین اسیسمنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. امیزون از ویری پروفٹ اورینٹیڈ کمپنی ان ٹرمز, ٹھیک ہے ان کی اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوتی ہے اس لیے وہ انڈیا آ گئے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں آئیں گے جب تک یہ پیمنٹ گیٹ ویز کے مسئلے حل نہیں ہوتے. انڈیا مارکیٹ بھی تو بڑی ہے نا, وہی تو اس کا ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا اس کو. دیکھیں ہم 1/6 آف دا انڈین مارکیٹ ہیں, دبئی کی مارکیٹ اس سے بہت چھوٹی ہے, تو انہوں نے وہاں پہ پرچیزنگ کر لی. لیکن مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا پر کیپیٹا انکم بہت کم ہے, اور ہمارے پاس جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ آلموسٹ نل ہے. تو دیٹس دا بگیسٹ چیلنج. پھر آن لائن پیمنٹس کے بڑے چیلنجز ہیں, تو دیٹس پرابلی ا تھنگ آئی تھنک. آف کورس آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ. بجٹ کے اوپر کر رہے تھے وسیم صاحب بات, تو آئی تھنک ہم نے بجٹ سجیشنز کے اوپر ڈیورنگ سیشن بات کر لی ہے. I totally agree with منور صاحب about outsourcing over economic policies. یہ اس وقت آیا تھا ان کا کمنٹ جب ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے اور منسٹرز کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی باہر سے لے لینے چاہیے ان پٹ جنہوں نے وہ دنیا دیکھ لی ہے جس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں جنہوں نے وہاں کی ریئلٹیز کو انر سائڈ سے نہیں دیکھا ہوا. حسنین شاہد از سیئنگ سر السلام علیکم نوید سر اور منور صاحب. تھینک یو حسنین for being with us. حسنین شاہد is again saying very good work by SIRP team. Thank you. Salim Malik صاحب he is from Bahrain. Naveed Raja, appreciate your effort for keeping arranging such productive discussions. Keep it up. کریڈٹ تو ہمارے گیسٹ کو جاتا ہے ملک صاحب. گیسٹ جو ہیں وہ ولنگنس شو کرتے ہیں تو ہم کچھ وہاں سے لرن کر پاتے ہیں. تو میری طرف سے اور آپ کی طرف سے بھی ہیڈز آف ٹو منور صاحب. نیکسٹ شکیل صاحب از اگین سیئنگ وی لرن اے لاٹ اینڈ تھینکس منور صاحب اینڈ راجا صاحب. ویلکم شکیل صاحب. یہ سر آپ اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. منور صاحب ہاؤ وی کین پارٹیسپیٹ ان اپرینٹسشپ پروگرام. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس پیج پہ ایکٹیو ہو جائیں. اگر آپ اس میں فین کلاب منور عبادلہ فین میرا خیال وہ ایک گروپ بھی ہے, تو وہ 90% 95% چیزیں ہم وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں ود فینز آلسو. صرف یہ ہے کہ جو 100% نہیں ہوتی, 5% چیزیں ہیں جو ہم صرف اپنے وہ اپرینٹسز ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا ڈیفریشیٹ کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپرینٹسز جو ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. فین کلب میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ سب سیٹ آف اپرینٹسشپ ہے, اینی باڈی کین پارٹیسپیٹ. اس میں 4000 سے زیادہ لوگ ہیں, تو وہ اپنی اس میں اکاؤنٹیبلٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, آپ اپنی مدد آپ کے ساتھ جو کچھ آپ اس میں سے اڈاپٹ کرنا چاہیں کر لیں, نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں, لیکن اس میں ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جیسے آپ کی آڈینس ہے ماشاءاللہ میچور اور ان کا نالج ہے ایکسپیرینس ہے, اگر وہ ہمارے پیج پہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو جو بچے ہیں جو ابھی جونیئر ہیں جو کبھی سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب دے دیں. کبھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طرح کے سیشنز ایونچولی کرنے کی جہاں پہ ہم جو ایکسپیرینسز بزنس میں لوگ ہیں کسی بھی رول میں, ایچ آر کے رول میں یا کسی بھی رول میں, ان کو لے کے آئیں, ان کو شیئر کریں ان کا نالج. تو میرا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پلیٹ فارم بنائیں, کیونکہ ہمارے ملک میں جیسے آپ کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں پالیٹکس پہ, سیاست پہ, باقی چیزوں پہ بہت بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے 25-30 چینل ہیں, 4-4 گھنٹے دل میں پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس بزنس کے 4 چینل نہیں ہیں جو سارا دن ایچ آر سکھائیں, رائٹ, یا اکاؤنٹنگ سکھائیں, یا بیسٹ پریکٹسز آف ٹیم بلڈنگ سکھائیں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو فل دیٹ گیپ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دیٹ ہیپن کہ چلیں تو جتنے اچھے پڑھے لکھے ایکسپیرینس نالجبل لوگ آئیں گے اس پارٹیسپیٹ کریں گے, دیٹ ول بی ریئلی گڈ. اور میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ میں سے لوگ آئیں وہاں پارٹیسپیٹ کریں. میں سر یہ شکیل صاحب وہی پیج لنک کا کہہ رہے ہیں, میں نے وہ لنکس ان کو میں نے جوائن کیا ہوا, تو میں انشاءاللہ شکیل صاحب انہی کمنٹس آپ کے کمنٹ کے ریپلائی میں وہ پیسٹ کر دوں گا ابھی آفٹر کلوزنگ آف سیشن. حسنین صاحب از سیئنگ سر آن لائن شاپنگ کے لیے سب سے بیسٹ سائٹ کون سی ہے فرام پاکستان. تو مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ میں نے پاکستان میں کبھی آن لائن کی نہیں. دراز پہ لوگ تھوڑی سی کمپلین کرتے ہیں, مجھے صرف دراز کا ہی پتا ہے, 1-2 کا اور کا بھی پتا ہے, لیکن آئی ریئلی ڈونٹ ہیو اے نالج ٹو میک اے اوپینین. اس میں ایکچولی سر علی بابا وغیرہ کی پرچیز تھوڑی سی کمپلیکس بھی ہے نا, وہ کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ اور وہ ہم لوگ وہ بات وہی ہے کہ ابھی آن لائن پرچیزنگ پہ وہ میچورٹی لیول بھی نہیں ہے,
کیونکہ ہم دراز اور ادر دین دراز بھی یہ کئی لوگ سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے ہوئے سیلنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر وہ فراڈ اور اس طرح کی چیزیں کافی ہیں. تو یہ بھی اس میں میچورٹی اور ٹائم لگے گا ابھی ان چیزوں کو آنے میں. تو سر جی بالکل, تو یہ سر کمپلیٹ کمنٹس تھے جن کو بھی ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کر دیا. اور آج کے سیشن کے حوالے سے کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ کوئی بات جو کی میسیج ہے کہیں مسنگ ہو گیا یا کوئی کویشچن میں نہیں کر سکا جو آڈینس کے لیے ضروری ہے, تو کائنڈلی وہ شیئر کیجئے اور پھر ہم اس کو آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں سر. ٹھیک, پہلی بات تو آپ کا شکریہ اور آپ کی ویورشپ کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا. آئی نو کہ ہر بندے کی پریورٹیز ہیں, تو تھینک یو فار انوائٹنگ, تھینک یو فار اٹینڈنگ. دوسری چیز میں کہوں گا کہ جو بھی آپ کا نالج ہے وہ ان کو, ہمارے ملک میں سیاست پہ بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, پالیٹکس پہ اور ریلیجس جو سیکٹس ہیں ان کی چیزوں پہ اور بریک بینیوں پہ. اس کی بجائے اگر آپ اپنے نالج کو, جو آپ کا پروفیشنل نالج, جو بھی چیزیں آپ نے سیکھی, دو چیزیں میں سب سے ریکویسٹ کروں. ایک تو لرننگ مائنڈ سیٹ بنا لیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں کیونکہ میں نے ماسٹرز کر لیا, 2 MBA کر لیا یا 6 بار میں کسی ٹاپ کمپنی میں چلا گیا ہوں یا ہائی لیول کی پروفائل بن گیا ہوں, تو اٹ مینس کہ میں آئی لرنڈ ایوری تھنگ اینڈ اچیو ایوری تھنگ. لرننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساری زندگی سیکھتے رہیں. آپ دیکھیں بل گیٹ ہے, وہ آج بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بک پڑھی, اس سے یہ سیکھا. تو وہ بلینئر ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہی ہیز منی, اس کی اگلی 7 پشتیں جو ہیں ساری زندگی گزار سکتی ہیں, یٹ از ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ مور. اور بل گیٹ جیسا بندہ جو چیریٹی میں اتنے ملینز خرچ کرتا ہے, اس کے بھی مخالفین ہیں, اس کو بھی لوگ برا بلا کہنے والے ہیں. تو یو ول آلویز فیس سم ریزسٹنس. آپ کے خیالات کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ شاید نہ ہوں, آپ پہ تنقید بھی ہو, لیکن جو کچھ آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ لرننگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس سفر کو کریں, تو اپنے جو فیلو سٹیزنس ہیں, جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بہنیں ہیں, ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا سیکھیں. نالج کو ختم نہیں ہونا چاہیے. جو چیز آپ نے 20 سال 15 سال 5 سال دھکے کھا کے سیکھی ہے, اس کو فنا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا طب کا نالج جو تھا وہ ضائع ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو ایکسچینج نہیں کیا, ہم نے ان کو سینوں میں رکھ کے ہم مر گئے. اور میں بک لکھنا چاہتا تھا, ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو رائٹ دا بک, لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں بک لکھوں گا اور شاید وہ پڑھے نہ پڑھے, اتنی 1000 بکس لکھی گئی ہیں, شاید میں جو کہنا چاہوں گا شاید وہ پہلے ہی لکھا ہو, کسی نے پڑھا ہی نہ ہو. تو میں نے آئی فاؤنڈ اے میڈیم جس میں وہ بائٹ سائڈ انفارمیشن ڈیلی آپ ڈسپرس کر دیں, ڈیلی کر دیں. تو آج اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو سمجھ آئی ہے, کوشش کیا کریں اس کو ڈیلی شیئر کر دیں. کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ کبھی زندگی میں بک لکھیں گے یا کوئی ویڈیو بنائیں گے, شاید نہ بنا سکیں. تو اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے کچھ خیال آئے, کوئی چیز آپ نے زندگی میں, کچھ لوگ ہیں وہ 50s میں 60 میں, ان کو 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, ان کے دل میں کوئی بھی چیز ہے, صحیح ہے غلط ہے, وہ دنیا کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, لیکن اس کو کر دیں. اپنے جو ہم وطن ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں پلیز. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, یور ویلیویبل سجیشن. آپ نے انسائٹ اپنی شیئر کی آج ہمارے ساتھ, آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا, آپ کی تھرو آؤٹ لائف جو آپ نے ایفرٹس کی, لرن کیا, اور انٹرنیشنل ٹریولنگ کی, ڈفرینٹ ایکسپیرینس ڈفرینٹ کنٹریز کے کیے. تو آج ان کا ہم نے کافی کچھ اس کے اندر سے آپ سے سیکھنے کی کوشش کی. اور اس کو جو آپ بیسیکلی ایک مہم لے کے چلے ہیں, جو ایک مشن لے کے چلے ہیں اپرینٹسشپ والا, اس کے اوپر بھی میں ایک سنگل لائنر کمنٹ یہ کروں گا کہ ٹریننگز تو بہت ہوتی ہیں, ٹریننگ 1 ڈے ایونٹ ہوتا ہے, تو آپ بیسیکلی وہاں لرننگ کروا رہے ہیں. لرننگ جو ہے وہ بائی پریکٹس ہوتی ہے, وہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اس میں ہم آپ کے لیے نہیں, اپنے آپ کے لیے بھی اسی میں ہی دعا گو ہیں کہ وہاں سے لیڈرشپ کوئی ہمارے جو لیک کر رہے ہیں, ہم نیشنل لیول پہ ہر لیول پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیڈرشپ ایک چاہیے ہوتی ہے. تو ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ, فرام مائی ٹیم, SIRP ٹیم. اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی ود نیو ٹاپک ریکویسٹ کریں گے کہ کبھی دوبارہ بھی اسی طرح اگر ریکویسٹ ہے تو کائنڈلی دوبارہ جوائن کیجیے گا ہمیں, اور اسی طریقے سے ہمارے آئیڈیاز کو, تھاٹس کو انلائٹن کیجیے گا اور رائٹ ڈائریکشن میں ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اور تھینک یو ویری مچ سر. یو آر ویلکم, تھینک یو, اللہ حافظ. ابھی اس کو براڈ کاسٹ کو کلوز کرتے ہیں سر. السلام علیکم.